Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Tum Sang Naina Lage by Farhana Naz Malik. So let's start it. ज़की भाई, आपकी इस बाइक से तेज़ तो मैं चल लेती। जब रास्ते में आने वाले 10वें ब्रेकर के सामने भी ज़की भाई की मोटरसाइकिल रवायत ना तोड़ते हुए रुक गई, उसे जले दिल के साथ फफूला फोड़ना ही पड़ा। अब इतने ब्रेकर आ रहे हैं तो मेरा क्या कसूर? बिना बुरा मनाए ज़की भाई ने एक बार फिर किक मारी थी। वो कह नहीं सकी। इन ब्रेकर्स का ऐसा सही इस्तेमाल उसने इनसे ज़्यादा किसी को करते नहीं देखा। दूर से देखते ही ज़की भाई अपनी बाइक की रफ्तार आहिस्ता करते जाते इतनी के ब्रेकर तक आते आते मोटरसाइकिल का दम निकल जाता। वो तो उस लम्हे को कोसते नहीं थक रही थी जब ज़की भाई के साथ जाने पर तैयार हो गई थी। जो रास्ता मोबी के तुफैल 15-20 मिनट में कटता, वो अब ज़की भाई की मेहरबानी से घंटा हुआ तय होने का नाम नहीं ले रहा था। ज़की भाई थोड़ा तेज़ चलाए ना, 2 बज चुके थे, यानी पहला पीरियड शुरू हो चुका होगा। उसकी हवाइयाँ उड़ाती शक्ल नज़र आई तो शायद ज़की भाई मोटरसाइकिल में थोड़ी जान डाल लेते, मगर अभी तो ऐसे महबे सफ़र थे जैसे हम सफ़र वो नहीं उनकी कोई महबूबा हो जिसकी संगत में सफ़र लंबा किए जा रहे हों। अब और कितनी तेज़ चलाऊं? मोबी की तरह रॉकेट बनाकर उड़ाता तो ठीक था। ऐसे चलाता है जैसे मौत के कुएं में चला रहा हो। दोहरी मुसीबत। अब ज़की भाई के भाषण भी शुरू हो गए थे, जो मोटरसाइकिल की कम रफ्तारी के बाइस आसानी उस तक पहुंच रहे थे। आपकी तरह भी कोई ना चलाए, चहलकदमी करा रहे हैं मोटर बाइक को। पर रोने को आ गई। एक तो तुम्हारा कॉलेज शहर के आखिरी कोने में है। चलो जी, ये भी उसका कसूर। आज से पहले ये आखिरी कोना उसे इतना नहीं खटकता था जितना आज ताव दिला रहा था। ना तुम्हें मशवरा किसने दिया था MA एजुकेशन में दाखिला लेने का, और सब्जेक्ट ख़त्म हो गए थे क्या, या इसकी वैल्यू ज़्यादा है? अब की बार ज़की भाई ने उसकी दुखती रग पकड़ ली। ये गम तो उसका पहला सेमेस्टर दे चुकने के बाद भी ताज़ा था। BA पास करने के बाद 1 साल तक वो खुशबाश, पुरसकून और मुतमईन कि इतना बहुत है, तालीम याफ्ता होने के लिए मज़ीद पढ़ाई की ज़रूरत नहीं। जब ताया अब्बा ने ज़बरदस्ती उसका एडमिशन MA एजुकेशन में करा दिया। वो बताना चाहती थी कि उसे एजुकेशन तो क्या, किसी भी मज़मून में MA नहीं करना वो कनात पसंद है, ऊंची डिग्री की हवस नहीं पाल रखी। मगर ताया अब्बा 1 साल से उसे फारिग देख कर न जाने कैसे खामोश थे। उसके मोटे मोटे आंसुओं से भी ना पसीजे और दाखिला करा कर ही दम लिया। ब्रैकेट हिटलर ना हो तो। MA एजुकेशन की क्लासेस उसके उस छोटे से शहर में पहली मर्तबा शुरू हो रही थीं। ये पहला बैच था MA एजुकेशन का इस शहर में, सो हाथों हाथ लिया गया। यहाँ मखलूत क्लासेस थीं। आसपास की तहसीलों और कस्बों के भी लड़के लड़कियाँ यूँ MA एजुकेशन पर झपटे जैसे कि कोई बिजनेस की डिग्री हो। बोर मज़मून MA क्लासेस को पढ़ाने को तरसते प्रोफेसर्स के खुश्क और तवील लेक्चर्स, और शायद पहली मर्तबा मखलूत तालीम का मज़ा चखते ये निकम्मे हुलिये के पेंडू लड़के। वो पहले सेमेस्टर में ही औब गई। शुक्र था कि राशिदा, नुसरत और रक्षी का ग्रुप मिल गया, वरना वो ताया अब्बा के हुक्म पर बिल्डोज़र फेरती छोड़ चुकी होती। पूरे 9:20 पे ज़की भाई ने उसे कॉलेज गेट पे उतारा। वो बर्क रफ्तारी से बैग फाइल संभालती, खुद भी उड़ती, अबाया को भी उड़ाती, B.Ed सेक्शन अबूर करके अपने सेक्शन में दाखिल हुई। दाएं हाथ पे पहले कमरे में उसकी क्लास थी। लेक्चर शुरू हो चुका था। आज दूसरे सेमेस्टर की क्लासेस थीं जिन्हें शुरू हुए हफ्ता हो चुका था, मगर वो आज आई थी। कांपती टांगों के साथ वो दरवाजे पे आई और सामने रोस्ट्रम के करीब प्रिंसिपल के हमरा खड़ी दूसरी हस्ती को देखकर हकीकतन उछल पड़ी। मैं कम इन सर? प्रिंसिपल ने तो उसे देखा ही था। सारी क्लास समेत उस नई हस्ती की नज़रें भी उस पर उठ गईं। आधे निकाब में होने के बावजूद महज अपनी आंखों से वो पहचान ली गई कि रोल नंबर 10 है, आ जाइए। प्रिंसिपल की इजाज़त पर वो धड़कते दिल और कांपती टांगों के साथ सबसे आखिरी रो में बैठे अपने ग्रुप की तरफ बढ़ने लगी। रोल नंबर 10 आ गई? चलो जी, नफरी पूरी हो गई। दबी दबी आवाज़ें तब तक गूंजती रहीं जब तक वो बैठ नहीं गई। प्रिंसिपल रवाना हो गए थे। इतने दिन बाद क्यों आई?
نصرت نے سرگوشی کی۔ گھر میں انڈے دے رہی تھی کیا؟ راشدہ سے کچھ ایسا نازیبا سننے کی ہی امید کی جا سکتی تھی۔ بس جواب دینے کی بجائے وہ گردن گھما کر دیکھنے لگی۔ آنکھوں کی الجھن واضح تھی۔ یہ بے طرح الجھن کا شکار ہوئی۔ وہ پوچھنے ہی لگی کہ نصرت شروع ہو گئی۔ نئے سر ہیں، کمپیوٹر پڑھائیں گے، آج ہی آئے ہیں۔ پروفیسر وغیرہ کچھ نہیں، پرنسپل نے کہیں سے برآمد کیے ہیں ہمیں اور ایم ایڈ کو پڑھانے کے لیے، کیونکہ یہاں کمپیوٹر کے کوئی سر نہیں۔ آپ دفاتر بھاری آواز گونجی اور نصرت کی بولتی بند ہوئی۔ حوریہ نے سبز آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ بول نصرت رہی تھی اور وہ بندہ گھور اسے رہا تھا۔ کھڑی ہو جائیں، نہایت سنجیدگی سے کہا گیا۔ وہ ناچار کھڑی ہوئی۔ ایک تو آپ آئیں اتنی لیٹ، اوپر سے بول کر کلاس کا ڈسپلن بھی خراب کر رہی ہیں۔ یوں کھڑا کر کے کسی پروفیسر نے کلاس نہیں لی تھی۔ جواب میں اس سے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ بیٹھ جائیے مگر پلیز چپ کر کے۔ شاید اسے ترس آ گیا تھا، جب ہی مزید کچھ سنانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ وہ خاصے خراب موڈ کے ساتھ دھپ سے بیٹھ گئی۔ بہتر یہ ہے کہ آج کے دن صرف انٹروڈکشن ہو جائے، اگرچہ میں لیکچر تیار کر کے آیا ہوں۔ کہنے کے ساتھ ہی مسکرا کر اس نے اپنے سامنے کی جیب تھپتھپائی، جس میں یقیناً لکھا ہوا لیکچر موجود ہوگا۔ لیکن چونکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے نیا ہوں اور آپ لوگ بھی میرے لیے، تو تھوڑا سا تعارف ہو جائے۔ ضرور ضرور سر، پہلے آپ بسم اللہ کریں۔ کرم حسین کے سامنے کے دانت کچھ زیادہ چھپ دکھا رہے تھے، گویا یہ نوجوان بلکہ ان لڑکوں کا ہم عمر سر سب کو پسند آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پہلے میں بسم اللہ کرتا ہوں۔ میں عمر جہانگیر ہوں، کہتے ہوئے وہ سرسری سا سبز جھیل سی آنکھوں کی جانب بھی متوجہ ہوا تھا۔ حوریہ کو محسوس ہوا اس کی آنکھیں شریر ہو رہی ہیں۔ میں نے ابھی MCS کمپلیٹ کیا ہے اور اسی شہر میں نے اپنے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کھول رکھا ہے۔ پرنسپل صاحب میرے فادر کے جاننے والے ہیں، ان کے کہنے پر میں آپ کو یہاں پڑھانے آیا ہوں۔ تھا تو بالکل ہی عام سا تعارف، مگر حوریہ نے محسوس کیا لڑکیوں کے یوں دم سادے ہوئے تھے جیسے سانس پی لیں گی تو ایک آدھ لفظ مس ہو جائے گا۔ اس کے بعد اسٹوڈنٹس کی باری آئی۔ لڑکیوں نے ایسے شرما کر نام اور خالی رول نمبر بتائے جیسے عمر جہانگیر نے مستقبل کا دلہا بننا ہو ان کا۔ عمر کے لیکچر کے بعد بھی لڑکے لڑکیوں کے موڈ خوشگوار رہے۔ نہ تو طویل لیکچرز نے بور کیا، نہ میڈم زکیہ کی ڈانٹ بری لگی۔ چھٹی ٹائم حوریہ نے دیکھا لڑکیوں کے گول پرنسپل آفس اور سٹاف روم کے باہر جمع ہو رہے تھے، مگر عمر جا چکا تھا۔ تائی جان کی طرف میلہ لگا ہوا تھا، ان کی ساری بیٹیاں آئی ہوئی تھیں۔ اسے شک ہوا جیسے مبارکباد دینے آئی ہوں۔ ایسے ہی تھی، بھائی چھوٹا بڑا جو تیر مارتا، بیاہی بہنیں مبارکباد ماں طائف کے دینے آ جاتی، اور آج تو جیسے چاند فتح کر آیا ہو، سب یوں خوش ہوئی بیٹھی تھی۔ وہ ان کے بیچ سے گزرتی سوچتی گئی، اے حور، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ اسے اپنے پیچھے مینا باجی کی گنگناہٹ شکوے میں چھپی سنائی دی۔ پتہ ہے ابھی آ کر ملتی ہوں، پہلے مجھے دو ہاتھ کرنے ہیں۔ اس کا رخ جس طرف تھا سب بخوبی سمجھ گئیں کس سے دو ہاتھ کرنے جا رہی ہے۔ نہ دروازہ بجانے کی زحمت کی اور نہ اجازت طلب کرنے کا سلیقہ دکھایا۔ دھاڑ سے دروازہ کھول کر اندر تھی، اور وہ جو 8 بہنوں سے نبرد آزما ہونے کے بعد تھوڑا آرام کرنے کی غرض سے آیا تھا، اس بد تہذیبی پر آپے سے باہر ضرور ہوتا اگر مقابل وہ نہیں کوئی اور ہوتی۔ ذہ نصیب سب جھیلوں سے پھنکارتے قہر کو نظر انداز کیے وہ دل فریبی سے مسکرایا۔ تم کالج کیوں آئے تھے؟ بس نہیں چل رہا تھا، اس کا مسکراتا چہرہ نوچ ڈالے۔ پڑھانے؟ عمر جہانگیر کا اطمینان قابل دید تھا۔ اتنے اہل تم کب سے ہو گئے؟ جب سے پیدا ہوا۔ تم میری جاسوسی کے لیے آئے تھے؟ عمر کو ہنسی آ گئی۔ اتنا فالتو نہیں ہو تو پڑھانے کے لیے آ گئے۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ عمر کو مزہ آتا تھا اسے چھیڑنے میں۔ مائی فٹ، اور آج کے بعد کبھی کلاس میں میری بے عزتی کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ روز لیٹ آئیں تو روز سناؤں گا۔ میں روز لیٹ نہیں ہوتی، آج بھی اس لیے ہوئی کہ موبی جاگ نہیں رہا تھا۔ زکی بھائی آئے بیٹھے تھے، مجھے مجبوراً ان کے ساتھ آنا پڑا جنہوں نے مجھ سے کوئی پرانی دشمنی نبھائی۔ ناچار اسے وضاحت دینی پڑی۔ میں بھی تو تھا، میرے پاس آ جاتی، میں وہیں تو جا رہا تھا۔ تمہارا احسان لیتی ہے میری جوتی۔ حوریہ نے باقاعدہ جوتی پٹکی، جیسے جوتی تلے عمر جہانگیر کو مسئلہ ہو۔ عمر کی مسکراہٹ جلتی پہ تیل ثابت ہوئی۔ اور یاد رکھو، عین اس کے سامنے جا کر باقاعدہ انگلی ہلا ہلا کر گرائی، اگر کسی کو بھی بتایا کہ تم میرے کون ہو تو انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔
کزن ہوں، شوہر نہیں کہ میرے بتانے پر سارا کالج تمہیں چھیڑنے لگے اور شرم کے مارے تم کالج نہ جا سکو۔ شٹ اپ! اس سے زیادہ نہیں، وہ گرجی تھی۔ مجھے تمہاری کزن ہونے پر کوئی فخر نہیں کہ میں اس کے اشتہار لگاتی پھروں۔ اس بار عمر نے محض مسکرا کر اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ وہ جو اپنی بات کے بعد اس کے جواب کے منتظر تھی، یوں دیکھنے سے خاصی جز بز ہوتی واپسی کے لیے پلٹی۔ بس اتنا؟ عمر نے پیچھے سے کہا۔ کوئی دفعہ، کوئی سزا، کچھ بھی نہیں؟ وہ پھر اس کی طرف مڑی۔ کسی ایک کو بھی پتہ چلا کہ تم میرے کزن ہو تو پھر دیکھنا، دفعہ بھی لگے گی اور سزا بھی ہوگی۔ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولنے کے بعد آخر میں سٹار پلس کی ہیروئن کی طرح اسے گھورا اور جھٹکے سے مڑ کر چلی گئی۔ عمر خواہ مخواہ ہنستا چلا گیا۔ اوہ! بیڈ پر چت لیٹ کر وہ اس کی تیکھی اداؤں کو یاد کر کر کے لطف لیتا رہا۔ مائی ڈیئر کزن۔ ادھر باہر وہ ہال کمرے میں موجود عمر کی 8 بیاہی اور 1 کماری بہن کے نرگے میں تھی۔ عمر کے خلاف کھاتا بند ہو گیا۔ بڑی آپا پیار سے پوچھ رہی تھی۔ فی الحال وہ لاپرواہی سے بولتی زویا کے ساتھ صوفے میں دھس گئی۔ اور بھائی صاحب ایک دن کالج کیا پڑھا آیا، آپ مبارک دینے دوڑی چلی آئیں؟ اس کا انداز مذاق اڑاتا ہوا تھا۔ لو، یہ کوئی بات ہے مبارک دینے کی؟ ربیہ آپ یہ مصنوعی خفا ہوئیں۔ اس سے بھی گئی گزری باتوں پر آپ آتی ہیں۔ یہ تو محبت ہے ہماری۔ چھوٹی آپا مسکرائیں۔ بائی دا وے، تم کو کیوں لگ رہی ہے؟ زویا نے ابرو چڑھا کر دیکھا۔ مجھ کو کیوں لگے گی؟ میں تو بتا رہی ہوں۔ تمہیں عمر بھائی کے بچپن کا کیسے پتا؟ زویا بھائی کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ ابھی بھی فارم میں آ گئی، میرے موکلوں نے بتایا۔ اچھا، اپنے موکلوں سے پوچھو ہماری آج کی آمد کیا کہتی ہے؟ سائمہ باجی بڑی پر اصرار مسکراہٹ سجا کر بولی۔ کیا؟ کیوں؟ مطلب کوئی خاص درشن ہے؟ اس نے الجھ کر 8 تایا زاد بہنوں کو گھورا۔ سب کی سب شرارت سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ زویا البتہ بے نیاز بنی بیٹھی تھی۔ مشن نہیں، میٹنگ۔ مشن سٹارٹ ہوگا میٹنگ کے بعد۔ مینا آپی کا لہجہ زو معنی تھا۔ وہ کچھ دیر ہونٹ لٹکائے ایک ایک کو دیکھتی رہی۔ سب کے تاثرات کچھ بول رہے تھے۔ کیا؟ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچھا، تنگ آ کر جمائی لیتی وہ کھڑی ہو گئی۔ ابھی میں تھکی ہوئی ہوں، کالج سے آتے ہی یہاں آ گئی، کھانا بھی نہیں کھایا۔ کھانا نہیں کھانا؟ بہت کچھ مزے کا پکا ہے نا؟ بہت کچھ مزے کا پکا ہے، نہ کھایا تو پچھتاؤ گی۔ کچن کی طرف جاتی زویا کی پیشکش قطعی رد کر دینے والی نہیں تھی۔ وہ پھر سے بیٹھ گئی۔ عمر کی بڑی دونوں آپاؤں سے اس کی خوب بنتی تھی۔ ایک اپنی ساس تو دوسری اپنی بہو کے جو قصے سناتیں وہ بڑی دلچسپی سے نہ صرف سنتی بلکہ اپنے مشورے بھی دیتی۔ وسیع و عریض رقبے کو گھیرے اس 4 دیواری کے صرف ایک نہیں 3 پورشنز تھے، جس میں عمر جہانگیر کی اہمیت ایسی تھی جیسے سلطنت برطانیہ میں شہزادہ ولیم کی۔ وہ تایا ابا کا اکلوتا چشم و چراغ تھا۔ 8 بہنوں کے انتہائی منتوں، مرادوں، دعاؤں کے بعد ان کے آنگن کی بہار میں کیا کھلا، سب کی توجہ اور محبت کا حقدار بلا شراکت غیر کے بن گیا۔ اس کے بعد زویا کا نمبر تھا۔ یوں تو 9 بہنوں کے بھائی کو جو اہمیت اور محبت ملنی چاہیے وہ اسے آج تک مل رہی تھی، اور اسی بات کا حوریہ عالمگیر کو گلہ اور غصہ تھا۔ شعور کی منزل کو پہنچنے سے بھی بہت پہلے اسے اندازہ ہو گیا تھا، جو عمر کی حیثیت ہے وہ کسی اور کی نہیں، حتیٰ کہ ان دونوں بہنوں یعنی مونا اور حوریہ کے بعد پیدا ہونے والے محرب عرف موبی کی بھی نہیں۔ اگر دستگیر چچا کے بیچارے تینوں بیٹے نہ تو 3 میں تھے نہ 13 میں، یاسمین چچی کو یہی تو غصہ تھا۔ اگر وہ عزت و مرتبہ اس گھر میں دیا ہی نہ گیا جو 3 بیٹوں کی ماں ہونے کی وجہ سے انہیں ملنا چاہیے تھا۔ سونے پہ سہاگا اس سے دگنی عزت و مرتبہ ایک صرف عمر جہانگیر کو پیدا کر کے تائی اماں کے حصے میں آیا تو یاسمین چچی نے اندر کی بھڑاس الگ ہو کر نکالی۔ دادی جان کی لاگ ہائے ہائے اور دادا جان کی ہوں کے باوجود وہ دستگیر چچا کو لے کے الگ گھر جا بسی، اور ایسا دلیرانہ کام صرف وہی کر سکتی تھی کیونکہ وہ دستگیر چچا کی خالصتاً اپنی پسند کا نتیجہ تھی، اور امی اور تائی امی سے زیادہ پڑھی لکھی، ماڈرن اور صاف کو بریکٹ بقول دادی کے زبان دراز اور بد لحاظ بھی تھی۔
یاسمین چچی کو شدید اعتراض تھا، تائی کے مقابلے میں انہیں یا حوریہ کی امی یعنی عشرت کو بالکل بھی گھاس نہیں ڈالی جاتی۔ بالکل یہی اعتراض حوریہ کو بھی تھا، مگر نکار خانے میں توتی والا کردار اس کا تھا۔ وہ یاسمین چچی کی طرح اس گھر سے دور نہیں جا سکتی تھی۔ اسے بھی شکوہ تھا تائی، تایا اور ان کے بچوں کو غیر ضروری اہمیت ملنے کا۔ اس کا حل تو فی الحال کوئی نہیں تھا۔ بول بول کر عمر جہانگیر کو نیچا دکھانے کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دے کر وہ اپنا غم ہلکا کرتی رہتی۔ اسے عمر کسی ولن کی طرح لگتا جو موبی اور دستگیر چچا کے بیٹوں کا حق اور ان کے حصے کی محبت مار رہا تھا۔ اس کے برعکس خود موبی عمر کا چیلا تھا۔ یہی نہیں، امی، ابو اور مونا بھی عمر پہ فدا رہتے۔ اوئے سر، عمر آ گئے، کسی نے اطلاع دی اور کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ حوریہ نے دیکھا بغیر نقاب کی لڑکیاں تو میک اپ کا ڈھکا چھپا استعمال کر کے آنے ہی لگی تھیں۔ آدھی نقاب پوشوں کے بھی نین کٹارا بننا شروع ہو گئے تھے۔ ابھی بھی کچھ نے منہ پر نزاکت سے ہاتھ اور ٹیشو پھیر پھیر کر نادیدہ گرد جھاڑی تو کچھ نے عبایا اور چادریں درست کرنا شروع کر دیں۔ حوریہ کے لیے مقام حیرت ثابت ہوا۔ اس کی سہیلی راشدہ بھی نقصک سے تیار ہونے لگی تھی، اور تو اور اس کے گروپ کی رکشی کے بھی گال تمتمانے لگے تھے۔ سب کی سب پاگل ہو گئی ہیں۔ حوریہ کا دل برا ہونے لگا۔ بات سنو، میری آئی بروز ٹھیک بنی ہوئی ہیں؟ نصرت نے اس کا کندھا ہلا کر اپنی طرف موڑا۔ تم بھی؟ حوریہ کو غش آ گیا۔ اپنے گروپ میں ایک وہ اور ایک نصرت نقاب کرتی تھی۔ رکشی اور راشدہ صرف بڑی چادریں لے کے آتی تھیں۔ اس کی طرح نصرت بھی سادہ اور فیشن کے معاملے میں کم علم سے تھی، اور آج اس کو بھی فکریں ہو رہی تھیں۔ ہاں ٹھیک لگ رہی ہیں، بالکل سعدیہ امام جیسی، اس نے جل کر کہا اور سامنے متوجہ ہوئی جہاں عمر جہانگیر تشریف لا چکے تھے۔ آج اس نے سفید کرتا شلوار پہن رکھا تھا۔ کرتے پہ ہاتھ کی کڑھائی مینا باجی نے خود کی تھی۔ وقت وقت کی بات ہے، بچپن میں ایسے کپڑے پہننے پر وہ زمین آسمان ایک کر دیا کرتا تھا، اور اب فرمائش کر کر کے بنواتا۔ تم اپنی بھووں کا جنگل بھی کاٹ آتی، بالکل سلطان راہی مرحوم جیسی لگ رہی ہیں۔ لگنے دو، میں نے کس کو دکھانا ہے؟ راشدہ کے کہنے پر اس نے بے طرح برا مان کر جواب دیا۔ ہم نے تو دیکھنی ہے۔ شخصا ہونے لگتا ہے حوریہ کی بجائے نقاب میں کرم حسین نہ ہو۔ راشدہ نے کچھ یوں خوف کھا کر کہا کہ اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اور عین اسی لمحے عمر نے اسے دیکھا تھا۔ آپ رول نمبر 10؟ ساری کلاس نے گردنیں موڑ کر پیچھے دیکھا۔ حوریہ کا بس نہیں چلا، جا کر 3 کرارے سے تھپڑ تو عمر کو ضرور ہی جڑ آئے۔ سر میں نہیں بول رہی تھی، وہ منمنائی۔ آپ یہاں آ کے بیٹھیں۔ عمر نے سختی سے حکم دیتے ہوئے اپنے عین سامنے بیٹھی رول نمبر 7 کی چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ سر اب نہیں بولیں گے، راشدہ نے اس کے برعکس خاصے اعتماد کے ساتھ بانچیں چیر کر زور سے کہا۔ ہو ہی نہیں سکتا، آپ چاروں کا الگ الگ بیٹھنا ہی ٹھیک ہے۔ سر آپ کو صرف ہم کیوں نظر آتے ہیں؟ کلاس میں باقی بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ رکشی نے حسب عادت جارحانہ لہجہ اپنایا۔ اور آپ بھی پلیز لیکچر شروع کریں، آدھا پیریڈ باتوں میں گزارتے ہیں۔ عمر کے ماتھے پر واضح تیوری بنی تھی۔ رکشی ان کے گروپ کی منہ پھٹ اور تیز مزاج لڑکی تھی۔ رکشی اور راشدہ کسی زمانے ایک ساتھ اسکول اور کالج میں پڑھتی تھیں۔ پھر راشدہ کی شادی ہو گئی تو اس نے تعلیمی سلسلہ پرائیویٹ جاری رکھا، اور رکشی پنجاب یونیورسٹی سے MSc فزکس کے بعد اب MA ایجوکیشن میں بھی آ کودی۔ رکشی اور راشدہ اچھی خاصی عمر کی تھیں، 26 سال سے بھی زیادہ کی، اور یہ عمر راشدہ سے زیادہ رکشی کے منہ پر لکھی تھی، مگر وہ خود کو بتاتی 24 کا تھی۔ اس کلاس میں اکثریت بڑی عمر کے لڑکے لڑکیوں کی تھی جنہیں BA B.Ed کیے بھی کچھ سال گزر چکے تھے، یا پھر ایک کے بعد دوسرا MA کرنے آئے تھے۔ حوریہ اور نصرت کے بعد اکا دکا اور تھے جنہیں BA کیے 1 سال ہو چکا تھا، کچھ تھے جو فریش گریجویٹ تھے، اور یہ صرف لڑکیاں تھیں۔ بہرحال حوریہ پر انکشاف ہوا، عمر جہانگیر اگر بہت سی لڑکیوں کا فیورٹ ہے تو رکشی کے لیے بالکل ناپسندیدہ ہے۔ 2 بجے کے قریب زمانے بھر کی تھکاوٹ سوار کیے وہ کالج سے واپس آئی تو لاؤنج میں ہی عمر سے ٹاکرا ہو گیا۔ وہ فلور کشن پہ بیٹھا تھا اور دادی صوفے پر بیٹھی اس کے بالوں میں مساج کر رہی تھی۔ یکا یک تھکاوٹ پر جھنجھلاہٹ غالب ہوئی۔ میں نے سوچا، عمر نے اس کے تاثرات سے حس اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہنا شروع کیا، آج میں نے کالج میں تمہاری کلاس لی، واپس آ کر تم میری لوگی، بجائے میرے پورشن میں آنے کی زحمت کرو، میں خود یہاں آ کے بیٹھ گیا تمہارے حضور پیش ہونے کے لیے۔ حوریہ نے اس کے آخری جملے پر غور ہی نہیں کیا۔
اس کی آنکھیں تو عمر کی گود میں رکھی پلیٹ پر تھیں جس میں موجود 3 کباب میں سے ایک وہ کھا چکا تھا، ایک کھا رہا تھا اور باقی ایک بچا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ لو، یہ کوئی بات ہوئی بھلا؟ عمر بھی اسی کالج جاتا ہے جہاں تم پڑھتی ہو، پھر موبی کے ساتھ آنے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بچہ اس آخری کونے میں تمہاری خاطر آتا جاتا ہے، نہ جانے کتنے روڈوں سے گزرتا ہوگا۔ ایسی اللہ ہماری سواری ہے، سارا دن ہولتی رہتی ہوں جب تک آ نہیں جاتا۔ بس میں کہہ رہی ہوں آئندہ عمر کے ساتھ آیا جایا کرو۔ امی، عمر کی پلیٹ میں آخری کباب کسی بھی وقت اس کے پیٹ میں جا سکتا تھا۔ دادی کیا کہہ رہی تھی اس نے کہاں سنا تھا؟ اس کے تو کان سائیں سائیں کر رہے تھے اپنی چیز کسی اور کے پیٹ میں جاتا دیکھ کر۔ کیا ہوا کیا ہوا؟ اتنی زور سے وہ چیخی تھی، امی بدحواس سی بھاگی آئیں۔ اس کی آنکھیں لبالب بھری تھی۔ میرے کباب؟ اس نے ایک سسکاری کے ساتھ کہا۔ عمر نے فل فور تیسرے کباب کو پلیٹ میں رکھا تھا۔ وہ امی بیچاری بری طرح سے شرمندہ ہوئیں۔ 3 کبابوں کی خاطر ناک کٹنے لگی تھی۔ عمر تم کھاؤ کھاؤ نا بیٹا۔ اسے تگڑی سی گھوری دے کر امی نے ساکت بیٹھے عمر کو پکار کر کہا، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، کچھ بھی نہیں کھاؤں گی۔ نا انصافی سی نا انصافی تھی۔ اس کے موٹے موٹے آنسو بہہ نکلے۔ نہ کھانا، کبھی نہ کھانا، اور جاؤ اب یہاں سے۔ امی کو اس کی بچکانہ ضد ہمیشہ غصہ دلایا کرتی تھی۔ عمر بھائی، موبی نے ہمرنگ بنے عمر کے آگے ہاتھ لہرا کر کہا لگایا، پریشان مت ہو، یہ ہمارے گھر کے روز کے سین ہیں۔ ہاں یار، یہ میں تو بے قصور ہوں۔ نہیں نا، یہ جو 3 کباب آپ کو آج پیش کیے گئے یہ ان محترمہ کے تھے۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے نام کی چٹ بنا کر اس پلیٹ میں رکھی ہوئی تھی کہ جب بھی تلے جائیں انہی کے لیے تلے جائیں، مگر یہ آج آپ کا نصیب بن گئے۔ موبی کی بتائی گئی تفصیل پر دل تو چاہ رہا تھا زوردار کہا لگا کر رد عمل دکھائے، مگر سامنے بن بادل برسات ہو رہی تھی، سو اس نے حوریہ کو دیکھ کر بیچارگی سے کندھے اچکانے پر اکتفا کیا۔ عمر بیٹا تم چھوڑو اس کو، کباب کھاؤ، ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے تو روز کے تماشے ہیں۔ چاچی، آپ نے الاٹ شدہ کباب مجھے کھلا دیے، یہ تو سراسر ظلم بلکہ گناہ ہوا۔ ہمارے گھر میں یہ گناہ چلتے رہتے ہیں۔ موبی نے پھر انٹری ماری، اور بچوں تو اپنی عادتوں میں ایک ہیں، پھلوں پر بھی اپنا نام لکھ کے رکھیں گے۔ فریج کھول کر دیکھیں، آپ کو اکثر آئٹمز پہ حوریہ لکھا نظر آئے گا۔ اس بار عمر اپنے کہے کو نہیں روک پایا۔ حیرت ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں پتہ چلا؟ اس نے باقاعدہ سر کھجا کر گویا اپنی کم علمی پہ افسوس کیا۔ برسات چھاجو چھاج برسنے لگی، اور زیادہ مزے کی بات، ہمیشہ ان کے نام والی چیز امی اور مونا آپی اٹھائیں گی، اور الزام لگتا ہے میرے سر۔ موبی تم بند کرو اپنی راگنی، عمر کو کھانے دو۔ چچی نے لگتا تھا آج کبابوں پر دم کر رکھا تھا، سارے کباب عمر کو کھلانے کے در پہ تھیں۔ عمر نے کن اکھیوں سے حوریہ کو دیکھا، وہ کھانے کو آ رہی تھی۔ بس چچی، آپ کی بیٹی اتنی بری نظروں سے گھور رہی ہے، مجھے لگتا ہے جو کھایا اس سے بھی پیٹ میں درد نہ ہو جائے۔ ویسے بھی آپ گواہ ہو، میں نے لا علمی میں یہ کھائے، مجھے پتا ہوتا ان پر مہر لگی ہوئی ہے تو میں کبھی نہ کھاتا۔ وہ کھڑا ہو گیا تھا، بڑی مسکین اور معصوم نظروں سے حوریہ کو دیکھنے کے بعد قدم آگے بڑھا دیے۔ یہ حوریہ کا دل جانتا تھا، عمر کی نظروں میں شوخی اور شرارت کا جہاں آباد تھا۔ یہ کباب اسپیشلی تمہارے لیے بچایا، ورنہ یہ بھی کھا جاتا۔ اچھا ہے نا، ہم مل بانٹ کر کھائیں، محبت بڑھتی ہے۔ اس کے بالکل قریب سے گزرتے ہوئے رک کر عمر نے سرگوشی میں کہا۔ حوریہ سر تاپا جھلس گئی، جھپٹ کر کباب کی پلیٹ اٹھائی، کباب اٹھا کر باقاعدہ مسل کر ڈسٹ بن میں پھینک دیا۔ امی اور دادی ہائے ہائے کرتی رہ گئی۔ وہ خونخوار نظروں سے عمر کو گھورتی اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ عمر دل ہی دل میں محبوب کی ان سرکش اداؤں پر قربان ہوتا دادی اور امی کو ٹھنڈا کرنے لگا۔ یہ کوئی تک ہے بھلا؟ وہ چاروں بی ایڈ کی بلڈنگ میں چاول چھولے کھانے میں مصروف تھیں جب رکشی نے حسب عادت نقطہ اعتراض اٹھایا۔ بی ایڈ اور ایم ایڈ کی عمارت کے بیچ ایک دروازہ تھا۔ بی ایڈ کی لڑکیوں اور لڑکوں کی الگ الگ کلاسز ہوتی تھیں۔ بریک ٹائم ایم اے سائڈ کی لڑکیاں یہاں آ جاتی جہاں کینٹین بھی تھی، اور اگر کینٹین کا کھانے کو دل نہ کر رہا ہو تو بیرونی گیٹ کراس کر کے واک کا مزہ لیتے ہوئے گنے کا جوس، ملک شیک جیسی عیاشی سے بھی دل بہلا لیا جاتا۔ اس معاملے میں وہ چاروں زیادہ لوفر تھیں۔ بلا ناگہ باہر جاتی اور اگلے روڈ پہ کھڑے ریڑھی والے سے چاول چھولے لے کر کالج آ کر کھاتی۔ خیر کی بات نہیں ہوگی، لکھ لو۔ رکشی کے نقطہ اعتراض کے بعد راشدہ نے حوریہ کے کان میں منہ گھسیڑا۔ وہ مسکرا دی۔
एमए के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए बलूंगड़ा ले आए, जिसे खुद एमए किए हुए जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, बल्कि पता नहीं एमए है भी या नहीं। रक्षी की तोप आज उमर जहांगीर की तरफ थी। हुरिया चुपचाप खाती रही। अब तुम उसके मुकाबले में बहुत बड़ी नजर आओ तो उसका क्या कसूर? रास्ता मजाक मजाक में भी दुम पे पाँव रख लेती। बकवास ना करो। रक्षी को आग लग गई। खुद को तो देखो, अम्मा लगती हो। लगती हूँ क्या मतलब? मैं हूँ अम्मा, बड़ी बेटी 7 साल की, छोटी 4 की। क्यों छुपाऊँ? अच्छा बस, अब बाल ना खींच लेना एक दूसरे के। हुरिया को अमन का सफ़ीर बनना पड़ा। तुम क्यों सर उमर के पीछे पड़ी हो? इतना तो अच्छा लेक्चर देते हैं। नुसरत भी मुतासिरीन उमर में से थी, मगर एक हद तक। बहुत बुरा लगता है मुझे। ये हुरिया के भी दिल की आवाज़ थी, मगर इस वक्त न जाने क्यों रक्षी के यूँ कहने पर दिल कर रहा। क्यों तुम्हें छेड़ा है उसने? रास्ता की संजीदगी से कहने पर रक्षी फिर बिलबिलाई। मुझे लगता है जैसे वो पढ़ाता कम है, मजाक ज़्यादा उड़ाता है। हमारी कॉलेज की बिल्डिंग से लेकर हर चीज़ पे हंसता नज़र आता है। हमारे सामने तो कभी नहीं हंसा। नुसरत ने नाक पूछी। मिर्च मसालों की तादाद चावलों से ज़्यादा थी। नाक और आँखों का काम तमाम हो रहा था, जैसे खुद ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया हो। मुझे तो लगता है पंजाब यूनिवर्सिटी का भी झूठ बोलता है। होगा किसी आम सी यूनिवर्सिटी का फारिग शुदा। नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही पढ़ा है। हुरिया ने बेसाख्ता ये कहा और फ़ौरन ज़बान दांतों में दबा ली। तुम्हें कैसे पता? रक्षी ने तेज़ नज़रों से उसे देखा। वो बुरी तरह से परेशान हुई। एक बार खुद क्लास में बता रहा था। रहे थे सर? हाँ बता रहे थे, मैं भी आई थी उस दिन। उसकी मुश्किल नुसरत की ताईद ने हल कर दी, वरना आज रक्षी ने बाल की खाल उतारनी थी। खैर जो भी हो, मैं प्रिंसिपल से कहती हूँ हमें बलूंगड़े से नहीं पढ़ना। इस बार सही मानों में हुरिया को रक्षी का बलूंगड़ा कहना खुला। वकालत में रास्ता या नुसरत ज़रूर बोलती अगर बेल ना बज जाती। चलो, सर चंगेज़ खान का लेक्चर है। ब्रेक के बाद टाइम पे ना गए तो क्लास में दाखिल भी नहीं होने देंगे। रास्ता, नुसरत और रक्षी खड़ी हो गई थी। वो न जाने किस बात के ज़ेरे असर चुप चुप सी बैठी रही। इतवार की शाम यास्मीन चची की आमद हो गई। हस्बे मामूल वो खाली हाथ नहीं थी। हुरिया का पसंदीदा केक और दादी के लिए मौसमी फलों के अलावा मिठाई का एक बड़ा सा डब्बा भी था। हुरिया और दादी दोनों ही खिली पड़ी थी, अलबत्ता अम्मी का वही लिया दिया सा अंदाज जो ख़ास सिर्फ यास्मीन चची के लिए होता था। इतना दिल कर रहा था तुम लोगों से मिलने का। चच्ची नज़ाकत व नफासत से अल्फाज का इस्तेमाल करती थी। तो आ क्यों नहीं गई? हुरिया अम्मी की नज़रों से बेपरवाह लाड जताते थक नहीं रही थी। हर बार मैं ही आऊँ, तुम लोग खुद नहीं आ सकते? यहाँ हुरिया को गड़बड़ाना पड़ा। इसी से पता चलता है खलूस और मोहब्बत का। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए ज़रा सा भी प्यार होता तो। अब ऐसी भी बात नहीं है भाभी, आप जानती तो हैं घर के 100 बखेड़े होते हैं, कहीं जाने के लिए 100 बार सोचना पड़ता है। बस भी करो इशरत, तुम और तुम्हारे बखेड़े। चच्ची से बहस फजूल होती। उन्होंने अपनी बात पर कायम रहना था। अम्मी ही चुप हो गई। हुरा, तुम आओ ज़रा। किचन में जाने के लिए उन्हें तो हुरिया को आंखें दिखाकर उठने का सिग्नल दिया। आती हूँ अम्मी, 2 मिनट। और ये तो अम्मी जानती थी उसके ये 2 मिनट चच्ची की वापसी तक ख़त्म नहीं होने थे। दांत कचकचाती वो किचन में आ गई। चच्ची की सेवा का एहतमाम उन्हें अकेले ही करना था। इशरत, मेरे लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मैं रात का खाना छोड़ चुकी हूँ, आजकल सिर्फ दूध लेती हूँ। हुरिया ने रश्क से उनके सांचे में ढले सरापे को देखा। उसकी अम्मी से वो अच्छी खासी बड़ी थी, मगर कहीं से भी नहीं लगती थी। हुरिया अच्छी खासी फिदा थी उन पे। मैं जानती हूँ एक मेरी ये प्यारी सी छोटी सी गुड़िया है हुरा, जिसका दिल अपनी चच्ची की मोहब्बत से भरा है, वरना सबका रवैया बताता है कौन कितना मुखलिस है। सच्ची बात कड़वी होती है। मैं गैर थी, आज तक गैर ही रही, ना किसी ने अपना समझा ना अपना बनाया। तो आप खुद कब बनी अपनी? अंदर किचन में अम्मी का दिल जल रहा था, गोया यास्मीन चची ने चूल्हे पर रख दिया हो। यही रवैया मेरे बच्चों के साथ भी है। अरे मैं गैर हूँ, वो तो अपना खून है। यास्मीन, ऐसा क्यों सोचती हो? भला अपने दादी की मिनमिनाहट चच्ची कहाँ सुनने वाली थी। रहने दे अम्मा जान, आप तो चुप ही रहें, आप ही हैं असल उस्ताद। उमर उमर उमर, बस उमर कर कर के बस उमर को ही दे जाइएगा माल असबाब। मैंने तो अपने बेटों को सड़क से उठाया था ना। अल्लाह ना करे यास्मीन। दादी की आंखें डुबडुबा गई। आपके लिए तो जो है जहांगीर भाई हैं, उनकी आल औलाद है, बाकी दोनों बेटे लगे रहें दीवार से।
इशरत का जिगर है, बर्दाश्त कर रही है। मैं तो इस नाइंसाफ़ी पे चुप नहीं रहने वाली, जब तक जिंदा हूँ बोलूँगी। आप भी भाभी कमाल करती हैं। ये सोच कर कि दादी वार सह नहीं पाएंगी, अम्मी किचन से बाहर आ गई, मददगार बनी। भला औलाद में भी फ़र्क करता है कोई? दोनों आंखें प्यारी होती हैं, दोनों ज़रूरी होती हैं। कम से कम हमारे यहाँ ये मामला नहीं, यास्मीन चच्ची ने खुवत से बोली। भला गुड़ भी कहीं से कड़वा लगता है? दादी आजरदा सी हो गई। हाँ, चच्ची ने इस्तेहज़ा या हंकारा भरा। वो सब कहती क्यों है आप जिस पर अमल नहीं करती? माहौल वैसा ही बन गया था जैसा यास्मीन चच्ची या उनके घर के किसी फर्द की आमद पे बन जाया करता था। कशीदा और कबीदा। हुरिया चुपके से खिसक आई, किचन में झांका। वहाँ मोबी मिठाई के डब्बे पर अपने नाम की चिट लगाकर फ्रिज में रख रहा था। हमारी गोली हम ही पर। हुरिया खूब बदमज़ा हुई। ये सिर्फ मेरा है, मोबी ने ठोस लहजे में कहा। एक गुलाब जामुन देना, इस सूरत में जब आप केक देंगी। मोबी फ्रिज में केक के डब्बे पर लिखा लफ्ज़ हुरिया देख कर बोला। बड़ी क्विक सर्विस दिखाई थी हुरिया ने उस डब्बे को अपनी कस्टडी में लेने के लिए। बदतमीज़ गुस्ताख बड़ी बहन से लेन देन करता है। उसने नतने फुलाकर गैरत दिलानी चाहिए। जहाँ फ़ायदा मिलना हो वहाँ क्या बड़ा क्या छोटा। मोबी ने कंधे उचकाए, वो होंठ भींचे उसे घूरती रही। जाइए, आपकी फेवरेट चच्ची की गाड़ी लेने आ गई उन्हें। हॉर्न बज रहा है। तुम अकेले गुलाब जामुन नहीं खाओगे। जाने से पहले उसने तंबीह करना ज़रूरी समझा। अकेला कहाँ, मैं उमर भाई के साथ खाऊंगा। उमर चहका, वो उल्टे पाँव पलटी। ये मिठाई चच्ची हमारे लिए लाई है, उस नवाबजादे के लिए नहीं। ऐसे 50 डब्बे हमारे पेट पर लात मार के वो हर महीने खा सकता है। हमें ये कभी कभी नसीब होता है। खबरदार जो तुमने इस मिठाई का एक पीस भी उसे खिलाया तो मैं तुम्हारे नाम का लिहाज किए बगैर उसे फ्रिज से उठा लूँगी। वो बिलबिला रही थी। यही हाल मैं आपके केक के साथ करूँगा। मैं मारे गुस्से के उससे और कुछ बोला ही ना गया। तभी अम्मी की पुकारें शुरू हो गईं। हूर आओ, तुम्हारी चच्ची जा रही हैं। तुम जहेज़ में भी उमर के साथ जाना, दांत पीस कर कहती। वो जलती भुनती वहाँ से गई। मोबी देर तक हंसता रहा। चच्ची लोगों के पास पहुंची तो वहाँ अनोखी बहस छिड़ी थी। चच्ची उसे एक दिन के लिए साथ ले जाने पर बजिद थी और अम्मी ना किए जा रही थी। वो पहले तो हबन्नक सी दोनों को देखती रही, फिर जब चच्ची का वालेहाना प्यार, दोस्ताना लहजा और उनके लंबे चौड़े बंगले ने दिमाग में छप दिखाई तो छूटते ही बोली, अम्मी मैं चली जाती हूँ। मैं सदके। चच्ची ने फौरन गले से लगा लिया। अम्मी की आंखें फैलने लगी। पागल हो गई हो? हस्बे आदत आंखों की ज़बानी हुरिया को बाज रहने की तलकीन की, मगर वो अनजान बनी चच्ची से और ज़्यादा चिमट गई। हाल देखो अपनी माँ का। सगे चच्चा के घर जाने पर बेटी को आंखें दिखा रही है जैसे वो कोई गुनाह करने जा रही हो। ज़रा भी लिहाज किए बिना चच्ची ने अम्मी की चोरी पकड़कर वाश काफ कहा तो उन पर मनो पानी पड़ गया। मैं नहीं भाभी, कैसी बातें करती हैं? मैं तो उसकी वजह से कह रही थी पढ़ाई, और फिर उसके अब्बू जी घर पे नहीं। पढ़ाई की फिक्र ना करें, वो हो जाएगी, और अब्बू से तो मैं अभी पूछ लेती हूँ। अम्मी अच्छी खासी मुसीबत में पड़ गई। बेशक चच्चा का घर था, मगर यूँ हुरिया का जाके रहना उनका दिल नहीं मान रहा था। उनके एक ना दो पूरे 3 बेटे थे। वो बेबसी से कभी हुरिया को तो कभी दादी को देखने लगी। दिल तो कर रहा था यास्मीन चच्ची का लिहाज किए बिना चुटिया से पकड़ के हुरिया को घुमा डालें, जो इस वक्त नन्ही बच्ची बनी चच्ची के गले से लटकती जा रही थी और दानिस्ता माँ को देखने से गुरेज कर रही थी। दूसरी तरफ दादी भी अम्मी की परेशानी से आगाह थी। 1 साल कबल खुद से किया अहद कि दस्तगीर के घर जाकर कभी रहूँगी नहीं, भुलाकर हुरिया के साथ खुद भी चली जाती। मगर एक तो यास्मीन चच्ची को मज़ीद मौका मिल जाता खुद को मज़लूम और उनको गैरियत का ताना देने का। दूसरा, यास्मीन चच्ची दादी को कभी रूखे मुंह भी पेशकश नहीं करती थी अपने घर आकर रहने के लिए, जैसा कि अभी भी वो कह सकती थी कि हुरिया के साथ आप भी चल दें, लेकिन उनका इसरार सिर्फ और सिर्फ हुरिया को ले जाने पर था। सो दादी चुप ही रही। 1 साल कबल तक ऐसे हालात नहीं थे। गो के तब भी दस्तगीर चच्चा और यास्मीन चच्ची के दिलों में दादी के लिए मोहब्बत के सूते नहीं फूटते थे, लेकिन दादी बेटे की मोहब्बत में ऐसी डूबी कि उनके सर्दो बेनियाज रवैयों और लहजों की परवाह किए बगैर जब दिल चाहता ढीठ बनी ना सिर्फ दस्तगीर चच्चा के घर चली जाती बल्कि कई दिन रह भी आती।
حالانکہ چچا بھی خالصتاً زنانہ شکایتوں سے انہیں ہر چکر پہ زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ جہانگیر بھائی اور عالمگیر سے وہ زیادہ محبت کرتی ہیں، انہیں کسی کھاتے میں نہیں سمجھتی، ستیلوں سے بڑھ کر ان سے سلوک کرتی ہیں۔ دادی اولاد کی محبت کے ہاتھوں مجبور یہ باتیں سہ جاتی، مگر آخری چکر پہ چچا چچی نے حد ہی کر دی۔ رشتوں کے معاملے پر بات ہوئی کہ جہانگیر تایا اپنی چھوٹی زویا کا رشتہ چچا کے رافع کو کیوں نہیں دے رہے، اور دادی اس سلسلے میں کیوں نہیں ان کی سائیڈ لے رہی۔ بات بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ دادی رونے تک آ گئی۔ چچا اور چچی کو پھر بھی ترس نہیں آیا، برابر سناتے رہے، یہاں تک کہ روتی ہوئی دادی نے خود فون کر کے عمر کو بلوایا اور بڑے بھاری دل کے ساتھ واپس حوریہ لوگوں کے گھر آ گئی۔ جو 3-4 دن دستگیر چچا کے گھر رہنے کے لیے جاتی تھی وہ بھی چھوڑ دیا، اور اس کے بعد چچی تو دور کی بات، خود چچا نے کبھی کہا نہیں کہ ہمارے گھر آ کے رہیں۔ ایسے میں دادی کیسے کہہ دیتی کہ وہ حوریہ کے ساتھ چلتی ہیں۔ اس شام یاسمین چچی حوریہ کو لے کر ہی ٹلی۔ رات کے 11 بجنے میں ابھی کچھ منٹ باقی تھے جب اسے موبی کا میسج موصول ہوا، عمر بھائی میں آؤں یا آپ آتے ہیں؟ عمر بے ساختہ کراہ کے رہ گیا۔ 2 دن سے وہ بابا اور چچا عالمگیر کے ہمراہ اپنی زمینوں پر تھا۔ ابھی 1 گھنٹے پہلے تینوں کی واپسی ہوئی تھی، اور تکن اس قدر حاوی تھی کہ وہ بس سونا ہی چاہتا تھا، مگر موبی کے میسج کے بعد ارادہ بدلنا پڑا۔ میں آتا ہوں، موبی کو جواب میں لکھا، اور بالوں میں انگلیاں چلانے کے بعد آئینے میں حلیہ دیکھا، آنکھیں لال اور کسی حد تک سوجی ہوئی، اور شکل پہ ایک عالم کی تکن تاری۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمینوں کا جائزہ لینے اور حد بندی کرنے کی بجائے وہ ان میں ہل چلا کے آیا ہو۔ بابا مجھے کسان بنا کر ہی چھوڑیں گے، انہیں میں بزنس کرتا اچھا نہیں لگتا۔ شکل پہ مسکینیت سجاتا اپنے آپ سے الجھتا وہ کمرے سے باہر نکل کر چچا کے پورشن کی طرف روانہ ہوا، جس کے بیچ میں ایک باڑ حائل تھی۔ عمر بھائی آپ بے وفا ہوتے جا رہے ہیں۔ چچا کے پورشن میں خاموشی حکمران بنی ہوئی تھی۔ موبی اس کے استقبال کے لیے لاؤنج کے بیرونی دروازے پہ منہ بسورے کھڑا تھا۔ یار جھوٹ مت بولو، موبی کے ساتھ اس کے کمرے کی طرف جاتے جاتے اس نے سماعتوں کو کچن اور اس دشمن جان کے کمرے کی طرف لگائے رکھا، مگر دونوں علاقوں میں خاموشی کا راج محسوس ہوا۔ آج اتنی جلدی سو گئی؟ ہونٹ سکیڑتے ہوئے وہ دل ہی دل میں مایوس ہوا۔ سچ تو یہ تھا وہ اس وقت موبی کے بلاوے پر ہر تھکن پسے پشت ڈالے صرف اسی لیے دوڑا چلا آیا تھا کہ حوریہ نظر آ جائے گی، کچھ الجھے گی، کچھ جھگڑے گی، اور اس بے وجہ کے ٹاکرے میں وہ ضرور بشاش ہو جائے گا۔ ایسا عموماً ہوتا تھا، کبھی موبی اس کے یہاں تو کبھی وہ موبی کے یہاں اس وقت موجود ہوتا، کیرم، تاش اور نہیں تو کوئی مووی ہی دیکھ لی جاتی۔ حوریہ اس دوران جلے پیر کی بلی بنی موبی کے کمرے کے باہر اور لاؤنج میں چکراتی رہتی۔ اسے فیل ہونے کے ڈراوے دیتی، ابو کو بتانے کی دھمکیاں الاپتی، اور انت میں نزلہ عمر پر گرتا کہ وہ موبی کو خراب کرتا ہے۔ اس میں اس کی تو جو توانائی ضائع ہوتی سو ہوتی، عمر کو نامحسوس انداز میں اپنا آپ ہلکا پھلکا اور دنیا رنگین محسوس ہونے لگتی۔ اس رنگینی کا لطف اٹھانے وہ ابھی بھی کشاں کشاں آیا تھا۔ یہ کس خوشی میں؟ موبی نے مٹھائی کا ڈبہ سامنے رکھا تو عمر مشکوک ہوا۔ تمہارا رشتہ طے ہو گیا؟ رسگلہ اٹھاتے ہوئے عمر نے پھلجڑی بھی چھوڑی۔ عمر بھائی؟ موبی اس سے زیادہ شرمایا جتنی اس کو شرم آئی تھی۔ عمر خاموشی سے رسگلہ کھاتا رہا۔ عمر بھائی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بغور عمر کا جائزہ لینے کے بعد موبی پہ انکشاف ہوا تو اسے تشویش لاحق ہوئی۔ ٹھیک ہوں یار، 2 دن سے نیند نہیں نصیب ہوئی، عمر نے کسل مندی سے کہا اور بیڈ پر دراز ہو گیا۔ یہ جو 2 اولڈ مین میرے ساتھ تھے، عمر کا اشارہ اپنے بابا اور موبی کے ابا کی طرف تھا، دن کو تو بے سکون رکھتے ہی تھے، رات کو بھی سونے کے دشمن بن جاتے۔ ساری رات قسم قسم کے لوگوں کے بیچ وڈیرے بنے خود کو بیٹھتے، مجھے بھی بٹھائے رکھتے۔ تھینک گاڈ میں اس برڈن سے آزاد ہوں، موبی نے باقاعدہ شکر پڑھا تھا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، اس دفعہ ہم زمینوں کا حصہ کرنے کے خیال سے گئے تھے، اپنے حصے کی زمین تم خود سنبھالنا، اور چچا بھی خود اگائے خود کاشت کریں۔ عمر کا اشارہ اب کے دستگیر چچا کی طرف تھا۔ میرے بابا کی جان بخشی ہو، سارے خاندان میں غاصب حق تلف مشہور کر رکھا ہے۔ عمر بھائی ہم نے تو نہیں کر رکھا، آپ جانتے تو ہیں، موبی منمنایا۔ تمہاری اس ہٹلر بجوں کے ارشادات یاسمین چچی اور چچا بھینے خانی جیسے ہی ہیں۔
यास्मीन चच्ची से याद आया, ये मिठाई का डब्बा आप उन्हीं की मेहरबानी से खा रहे हैं, वो लाई थी आज। अरे, उमर झटके से उठ बैठा। पहले क्यों नहीं बताया, ये तो खतरनाक मिठाई हुई। यास्मीन चच्ची अपना बुखार किसी को ना देती, तुम लोगों पर ये मेहरबानी क्यों? यकीनन कुछ पढ़ फूंक कर आई होंगी। वाकई मोबी को नई परेशानी चिमट गई। उमर भाई, वो तो केक और बहुत सारा फल भी लाई थी, इरादे क्या हैं उनके? उमर के माथे पे बल पड़ गए। केक पर तो बच्चों ने कब्जा जमा लिया, चिट लगाकर फ्रिज में। उमर ने तस्दीक करनी चाहिए जो मोबी ने इस बात में सर हिलाकर कर दी। फौरन डस्टबिन में फेंक आओ। लेकिन उमर भाई, बच्चों, मोबी को अपनी जान ज़्यादा प्यारी थी। मैं कह रहा हूँ ना, अभी उठो और फेंक आओ। तुम्हें अपनी बच्चों की ज़िंदगी अजीज़ नहीं? यास्मीन चच्ची सोच समझ कर मेहरबान होती हैं, उनकी सोच क्या है ये पता लगाना मेरा काम है। तुम अपना काम करो, हरी अप। मोबी तो उठते ही केक कूड़ेदान की नज़र कर आया तो चेहरे पर हुरिया का रद्द अमल सोच कर नई परेशानी लिखी थी। यार मुंह मत बनाओ, मैं हूं ना। वैसे है कहाँ तुम्हारी बच्चों? यहाँ वहाँ देखते उमर ने सरसरी अंदाज इख्तियार किया। यास्मीन चच्ची के घर। मोबी का मुंह लटका ही रहा। हुरिया ने उसे हकीकतन चीर फाड़ देना था। उधर उमर नासमझी से पहले उसे देखता रहा, फिर हैरत और उलझन का शिकार होकर उठ बैठा। कहाँ कहाँ कहाँ, फिर से बताओ। बेहद आहिस्तगी से वो यूं पूछने लगा जैसे सुनने में धोखा हुआ हो। यास्मीन चच्ची के घर। क्यों, कब? उमर की आंखों में शदीद तरीन नागवारी उतर आई। आज शाम में आई थी, चच्ची तो ले गई अपने साथ। मोबी को भी अंदाज़ा हो गया उमर के यकदम हुए ख़राब मूड का। वो झिझक कर बता पाया। और चच्ची ने जाने दिया? उमर की हैरत में दबी दबी नागवारी और गुस्सा था। अम्मी नहीं जाने दे रही थी, बच्चों खुद जिद करके गई। मोबी सटपटा रहा था। उमर होंठ भींचे उसे देखता रहा। अम्मी तो इस बात पर भी गुस्सा होती हैं कि बच्चों यास्मीन चच्ची से इतना फ्री क्यों होती हैं। बच्चों को आज भी आंखें दिखा दिखा कर मना करती रही, पर बच्चों को शौक हो रहा था जाने का। फिर यास्मीन चच्ची भी बहुत इसरार कर रही थी। उमर की शिकन आलूद पेशानी को कन अखियों से देखता मोबी आहिस्तगी से बताता गया। उमर होंठ भींचे बैठा था, बेहद खफा और मुस्तरिब सा। दादी कहती हैं बच्चों के सितारे मिलते हैं यास्मीन चच्ची से। मोबी ने अपने तई मजाक करना चाहा, मगर उमर ने ऐसी नज़रों से देखा कि मोबी को मजाक भारी लगने लगा। टाइम क्या हुआ है? उमर ने संजीदगी से पूछा था। 11:15। मोबी ने झट से बताया। उमर खड़ा हो गया था। कहाँ उमर भाई? मोबी को उमर के इरादे कुछ खतरनाक लगे। उमर बगैर बताए उसके कमरे से निकल गया। लोग ठीक ही कहते हैं, मरासिम एक हद तक बर्दाश्त होते हैं, बढ़ जाएं तो खूबियाँ गायब और खामियाँ सामने आ जाती हैं। उसे ये बात अभी अभी समझ आई। यास्मीन चच्ची 2 महीनों में एक बार आती तो बहुत प्यारी लगती, मगर अब इतने घंटों से साथ थीं और हुरिया को सही मानों में नाक तक बेजार कर चुकी थी। उनका ये अजीमुशान बंगला, गैराज में खड़ी 2 गाड़ियाँ, घर की आराइश के लिए इस्तेमाल हुआ सामान, सब कुछ उनके मजलूम लेक्चर से हटकर कहानियाँ सुना रहे थे। वो कितनी मजलूम, कितनी अजरा, कितनी सुतीली सी ज़िंदगी गुजार रही हैं। हुरिया जब जब उनकी ज़बानी सुनती, उनके साथ मिलकर आंसू बहाती और ताया अब्बा के घर वालों और ख़ुद उनके ज़बानी बखिए उधेड़ कर अपने नामा अमाल को भारी करती। ये नहीं था कि वो आज पहली बार चचा दस्तगीर के घर आई थी। साल के साल कभी न कभी हाज़िरी लग जाया करती और हर हाज़िरी पे चचा के घर की माली हालत संवरती ही नज़र आती। उनके बयानात के मुतरादिफ तो उसे कुछ भी देखने को ना मिलता। आज तो आंखें ही चुंधिया रही थी। घर की शान व शौकत ने पहले ही ज़बान गंग कर दी, ऊपर से चच्ची का ताया और ताई नामा दिमाग भी सुन कर गया। वो 6 बजे की आई थी। बिला मुबालका चच्ची इस वक्त से रात के खाने तक ताया लोगों के खिलाफ जहर उगलती रही। खाने के वक्त वो दोनों थी मेज़ पर, चच्चा शहर से बाहर, राफ़े, वासे और शाफ़े घर से बाहर। हुरिया चच्ची की बातों से नाक तक भर चुकी थी, इतनी ज़्यादा कि खाने की भी हाजत नहीं हो रही थी। ये खाओ ना, ऐसा मर की क्यों नवाले ले रही हो? माना कि हम गरीबों के खाने की शान तुम्हारे ताया के घर के खानों जैसी नहीं, मगर इतनी भी गई गुजरी नहीं कि तुम सूंघने पे आ जाओ। चच्ची का कहा खाने को हकीकतन जहर कर गया। वो कहना चाहती थी, चच्ची ये पूरी भरी हुई मेज़ इसके तो क्या उमर के भी घर में नहीं होती। जो 2 खाने उसे घर पकते हैं वही उमर के यहाँ भी।
ایسی بھری ہوئی انواع اقسام کے کھانوں سے سجی میز تو عید کے عید بھی اسے تایا یا اپنے گھر دیکھنے کو نہیں ملتی، مگر اس وقت دل ہی نہیں آنکھیں بھی بھر گئی تھیں۔ وہ نمی اندر دھکیلتی یہاں آنے کے فیصلے پر پچھتائی، کھانا زہر مار کرنے لگی۔ امید تھی کھانے کے بعد جان خلاصی ہوگی اور وہ چچی کے نرگے سے آزاد سونے چل دے گی، مگر امتحان اور بھی باقی تھا۔ چچی نے سبز چائے بنوا لی اور اسی تایا نامہ عمر نامہ کے فرد کے ساتھ خود بھی پی، اسے بھی پلائی۔ 10 بجے تک وہ خود کو دل ہی دل میں ہر موٹی گالی سے نواز چکی تھی۔ مر جاتی یہاں نہ آتی تو، دماغ چل گیا تھا جو آ گئی، کاش نہ آتی۔ اللہ پاک ابو جی آ جائیں گھر اور مجھے نہ دیکھ کر امی اور دادی کو خوب ڈانٹے اور مجھے واپس لے جانے کے لیے کسی کو بھیج دیں، پلیز اللہ جی پلیز۔ چچی کو بالآخر محسوس ہو گیا وہ اب کمرے سے باتیں کر رہی ہیں، کیونکہ حوریہ مکمل طور پر غائب دماغ ہوئی بیٹھی تھی۔ لگتا ہے تمہیں نیند آ رہی ہے، دیکھو بھلا میں سوچ رہی تھی ساری رات باتیں کریں گے، تم اتنی جلدی تھک گئی۔ چچی یوں شکوا کرنے لگی جیسے اب تک کچھ بولنا نصیب ہوا ہی نہ ہو اس کے ساتھ، اور ساری رات کا سوچ کر اس کا دل حلق میں آ گیا۔ چلو خیر، 3 دن سے پہلے تو میں تمہیں نہیں جانے دینا، جی بھر کے باتیں کریں گے۔ چچی اسے اس کے کمرے میں لے گئیں اور وہ 3 دن میں ان کی فی الحال رات کیسے گزری کی کا غم بھی بھول گئی۔ چچی اس کے ماتھے پر نرم گرم سا بوسہ دے کر گڈ نائٹ کہہ کر چل دی تو اس نے آزادی کے ساتھ رونا شروع کر دیا۔ اس وقت اسے اپنا بستر، اپنا کمرہ، گھر، حتیٰ کہ امی کی چیختی چنگاڑتی پکاریں، حوریہ رات بہت ہو گئی ہے، سو جاؤ، بند کر دو ٹی وی، میں کہتی ہوں موبائل کی جان چھوڑو نہیں تو پٹو گی، سب بے تحاشا یاد آ رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان سب سے جدا ہو گئی ہو۔ نہیں نہیں اللہ پاک پلیز نہیں، اس نے بے ساختہ جھرجھری سی لی۔ ہائے کوئی معجزہ ہو جائے، کوئی آ جائے مجھے لینے۔ چمتکار کیا ہونا تھا، اسے نیند ضرور آ گئی۔ ہیلو بیوٹی کوئین، سوئی ہوئی شہزادی آنکھیں کھولو۔ دور بہت دور سے آوازیں آتی محسوس ہوئی۔ لاشعوری طور پر نیند میں ہی اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا کوئی اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ ساری نیند ہرن ہو گئی، پاگلوں کی طرح چیخ مارنے کی کوشش میں اس نے جیسے ہی منہ کھولا، اس کے اوپر جھکے ہوئے وجود نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کیا کر رہی ہو؟ زیادہ فلمی ہیروئن نہ بنو، میں رافع ہوں۔ ساتھ ہی اس نے لائٹ آن کر دی۔ کمرہ روشن ہو گیا تھا اور رافع کا ہیولا بھی، مگر اس کی سدھ بدھ ابھی بھی سوئی رہی۔ وہ پھٹی آنکھوں میں خوف و دہشت سجائے اسے دیکھتی رہی۔ ہے ہیلو، ہوش میں آؤ، ڈونٹ بی افریڈ یار، رافع ہوں تمہارا کزن۔ وہ پہچان گئی تھی وہ رافع ہے، مگر جس انداز سے اس نے رات کے اس وقت آ کر جگایا تھا وہ ہضم ہوتا تو وہ مزید کچھ سوچتی۔ میں ابھی آیا ہوں، ایکچولی آج ولیمے پہ گیا ہوا تھا۔ ولیمے کا کیا مینیو ہوگا یہ اس کے منہ سے آئے ناگوار بدبو کے خود بتا رہے تھے، مگر بہرحال وہ ہوش و حواس میں تھا۔ مما نے بتایا تم آئی ہوئی ہو تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ اپنی حرکت پہ وہ ذرا بھی شرمندہ نہیں تھا۔ حوریہ کو خود پہ غصہ آنے لگا۔ اور یہ کیا، تم اتنی جلدی سو گئی؟ ہمارا ویٹ تو کیا ہوتا۔ فرسٹ ٹائم تم ہمارے گھر رہ رہی ہو اور ہم ایک ساتھ انجوائے بھی نہ کریں۔ چلو چلو گیٹ اپ، شاباش، باہر چلتے ہیں، ٹیرس یا لان میں باتیں کرتے ہیں۔ وہ اسے باقاعدہ ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کر چکا تھا۔ حوریہ کی حالت مزید گہر ہونے لگی۔ نہیں رافع بھائی، میں ایکچولی، کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا، چلو آئس کریم بھی کھاتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں بھی کرتے ہیں۔ رافع ضد میں اپنی ماں پہ گیا تھا، صرف اپنی کہنا اور مرضی کا سننا اس گھر کے مکینوں کی گٹی میں تھا شاید۔ رافع بھائی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، آپ پلیز مائنڈ مت کریں، میں آج تو یہیں ہوں نا، صبح باتیں کریں گے، آپ صبح بھی کریں گے، تم ابھی بھی چلو تو۔ رافع ہٹ دھرمی کا ثبوت دیتا اسے ہاتھ سے پکڑ کر جو ہی آگے بڑھنے لگا، چہرے پر زمانے بھر کا غصہ، جھنجھلاہٹ، بے بسی اور جانے کیا کیا چسپاں کیے یاسمین چچی اندر داخل ہوئی۔ مما دیکھیں نا حور کو کتنی بور ہے، میں اس کو کہہ رہا ہوں تم فی الحال اس کو کچھ مت کہو، یاسمین چچی نے تیز لہجے میں رافع کی بات کاٹی۔ حوریہ پہلے شکر گزاری اور پھر نافہمی سے یاسمین چچی کو دیکھنے لگی۔ اس کے سگے آ گئے ہیں اس کو لینے۔ ان کے لہجے ہی نہیں آنکھوں میں بھی کاٹ تھی۔ کون؟ اس سے پہلے رافع نے پوچھا۔ عمر، چچی نے زہر کن لہجے میں بتایا۔ حوریہ نے بے ساختہ وال کلاک پر نظر دوڑائی، 11:15 بج رہے تھے۔ چمتکار، اس کا دل اچھلنے لگا، کہے لگانے لگا۔ واٹ از دس نان سینس،
آپ کہیں اس سے یہ کوئی ٹائم ہے؟ حوریہ اپنے چچا کے گھر رہنے کے لیے آئی ہے، کوئی مذاق ہے؟ نئی بحث چھڑنے لگی تھی۔ حوریہ کو اپنا جانا پھر خطرے میں لگنے لگا۔ عمر یہاں تک بھی آ جاتا، جیسے بازو سے پکڑ کر رافع اسے لے جا رہا تھا ایسے وہ بھی لے جاتا تو کیا جاتا اس کا؟ بریکٹ شکر ہے عمر سوچ نہیں پڑ سکتا۔ سوچ کر پھر دل میں سٹ پٹائی بھی کہا ہے، مگر وہ خان صاحب بضد ہے کہ چچا نے بھیجا ہے، لازمی لے جانا ہے۔ چچی آپ ناراض نہ ہو، واقعی ابو نے ہی بھیجا ہوگا۔ آپ جانتی تو ہیں ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اپنے ہر کام کے لیے مجھے آواز لگاتے ہیں، تہجد کے لیے بھی میں ہی ساتھ جاگتی ہوں ان کے، انہیں مشکل ہوگی۔ میں آتے وقت یہ سوچ نہیں آئی تھی تمہیں؟ چچی سرد لہجے میں طنز کرنے سے نہ چکی۔ حوریہ نے مزید الفاظ ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا، ویسے بھی عمر کی گاڑی کا ہارن بج رہا تھا۔ وہ رافع اور چچی سے نظریں چراتی بھاگتی ہوئی باہر گیٹ تک پہنچی تھی۔ یہ وزٹ کس خوشی میں تھا؟ وہ جو اس خوش فہمی میں مطمئن ہو چکی تھی کہ عمر خاموش ہے تو گھر تک کا سفر سکون سے کٹے گا، مگر یہ ناممکنات میں سے تھا۔ عمر بظاہر ونڈو اسکرین کی جانب متوجہ چپتے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ چپ رہی۔ آج سے پہلے ہمارے گھر کی کوئی بیٹی کہیں جا کر رہی ہے؟ وہ ہمارے چچا کا گھر ہے، وہ بے ساختہ تڑپ کے بولی۔ چچا کی محبت آج کیوں جاگی؟ وہ ہونٹ بھینچے شیشے سے باہر دیکھنے لگی کہ اس وقت منہ لگنے کی ہمت نہ تھی۔ نہ کسی بڑے سے اجازت لی، نہ پوچھا، اور جلدی منہ اٹھا کر یاسمین چچی کے ساتھ، جن کے سارے زمانے سے نہیں بنتی، ان کی تم سے کیوں بنتی ہے؟ کبھی سوچا اس بارے میں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے یہ سب کہنے والے؟ اور میں جب تمہارے گھر میں رہ سکتی ہوں تو ان کے گھر کیوں نہیں؟ میرے گھر کی اور بات ہے۔ عمر کا لہجہ عجیب ہو گیا، پر اصرار۔ وہ سر جھٹک کر پھر باہر دیکھنے لگی۔ چھوٹا سا شہر جس کی گلیاں ہی نہیں بازار بھی سو چکا تھا، اور وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے عمر کے ساتھ سڑکیں ناپ رہی تھی۔ چچا اور چچی کی نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو، مگر ایسی کوئی امید مجھ سے مت رکھنا، میں برداشت کرنے اور معاف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جو غلطی کرتا ہے اسے سزا دے کے رہتا ہوں۔ تم؟ اس کے تو سارے فیوز اڑ گئے۔ حد میں رہو، میرے باپ نہ بنو، میں بننا بھی نہیں چاہتا۔ عمر کا لہجہ تمسخرانہ تھا۔ وہ ہونٹ کاٹنے لگی۔ کہوں گی میں ابو سے، تمہیں کیوں بھیجا مجھے لینے کے لیے؟ سارا راستہ مجھ سے بدتمیزی کرتا رہا۔ وہ دھمکی دے رہی تھی۔ واٹ؟ عمر کا پاؤں بریک پر جا پڑا۔ جیسے حوریہ کے فیوز اڑے تھے، بالکل ویسے ہی اس کے طبق روشن ہوئے تھے۔ مطلب جانتی ہو اس جملے کا؟ وہ اس کی طرف منہ کر کے گھرایا۔ حوریہ ایک دم سہم گئی۔ کر کے بتاؤں بدتمیزی کیا ہوتی ہے؟ یہاں پر حوریہ کی روح فنا ہو گئی۔ صورتحال کی نزاکت کا احساس اب جا کے ہوا۔ اندھیری رات، سنسان جگہ، سڑک پر کھڑی اکلوتی کار میں وہ اور عمر۔ اس کی آنکھیں جھلملا گئیں اپنی بے بسی پر۔ اور تمہیں میں خود لینے آیا ہوں، چچا یا کسی نے نہیں بھیجا مجھے۔ اس کی سبز جھیلوں سے نظریں چراتا آرام سے کہتا وہ دوبارہ گاڑی چلانے لگا۔ حوریہ کے آنسو دیکھ کر اندازہ ہوا کچھ زیادہ ہی کہہ گیا تھا وہ۔ تم بھی نہ بنا سوچے سمجھے چلی گئی۔ صبح کالج ہے، میرا لیکچر ویسے بھی 2 دنوں سے نہیں ہوا، کل بھی تم مس کر دیتی تو سوچو نقصان ہوتا یا نہیں۔ وہ ابھی کافی تمیز سے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، مگر حوریہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو پیتی رہی۔ حور، آئس کریم کھائیں؟ شہر کا مشہور آئس کریم بار رستے میں آیا تو محض اس کا موڈ بدلنے کے لیے وہ بولا۔ حوریہ نے غصے سے منہ پھیرے رکھا، گویا وہ بات کرنے کے موڈ میں بھی نہیں تھی۔ میں صبح نہیں آؤں گی۔ پھر اچانک وہ زور دے کر بولی۔ کیوں؟ میری مرضی۔ عمر نے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اپنی زون میں واپس آ رہی تھی۔ ٹھیک ہے نہ آؤ، میں نوٹس بورڈ پہ لگوا دوں گا کہ حوریہ عالمگیر نہ صرف میری فرسٹ کزن ہے بلکہ میری۔ اتنا کہہ کر وہ اچانک چپ ہو گیا۔ کیا میری؟ ہاں آگے بولو۔ وہ آنکھوں میں شرارے بھرے اسے کاٹ کھانے کو دوڑی۔ عمر پہلے تو اسے عام سی نظروں سے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کر نفی میں سر ہلاتا بولا، کچھ نہیں۔ کزن کے علاوہ وہ اس کی کیا تھی؟ یہ وہ تو جانتا تھا۔ حوریہ بھی جان جائے اس کے لیے امی اور آپاؤں کو ہوشیار کرنا ضروری تھا، یعنی مشن امپاسبل سٹارٹ۔ رول نمبر 7 اور 32 عمر کے یس کم ان کہنے کے بعد اپنی نشستوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حوریہ کی نظریں لاشعوری طور پر عمر کی طرف تھیں۔ اسے لگا رول نمبر 7 اور 32 یعنی فاریہ اور خدیجہ پر ٹکی عمر کی نگاہوں کا تاثر بڑا گہرا اور بھرپور ہے۔ چیپ انسان! اسے خواہ تاؤ آیا۔ فاریہ اور خدیجہ ہاسٹل میں ہونے کے باوجود بڑے آرام و اطمینان سے کالج آتی۔ حوریہ نے محسوس کیا عمر نے انہیں دیر سے آنے پر کچھ بھی نہیں کہا تھا،
اور وہ 2-4 بار لیٹ ہوئی تو بنا رعایت دیے اس کی خوب لفظی کھچائی کر ڈالی تھی۔ فاریہ اور ختیجہ نزدیکی تحصیل کے گاؤں سے تھی۔ فاریہ کا تعلق بھی اونچے زمیندار گھرانے سے تھا اور ختیجہ اس کی بہترین دوست تھی۔ اگرچہ کوئی اتنی خاص حسین تھی نہیں، لیکن دونوں کا رکھ رکھاؤ اور دلکش شخصیت سامنے والے کو متاثر ضرور کرتی، جیسے کہ ابھی ابھی حوریہ کو یقین ہو رہا تھا کہ عمر بھی ان کے متاثرین میں آ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے کیا، جدھر منہ مارے جس کو چاہے تاڑے۔ پھر یہ احساس ہونے پر کہ وہ کیوں اپنا آپ جلا رہی ہے، اس نے عمر اور فاریہ ختیجہ پر ایک ساتھ مٹی ڈالی اور رکشی کی طرف متوجہ ہوئی، جو عمر سے کوئی سوال کر چکی تھی، جس کے جواب میں عمر کہہ رہا تھا، آپ کیا چاہتی ہیں میں آپ کو اپنی ڈگری اور یونیورسٹی کی سند لا کے دکھاؤں؟ دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا وے آف ٹاکنگ بتا رہا ہے آپ کتنے ایجوکیٹڈ ہیں۔ پوری کلاس کو سانپ سونگھ چکا تھا۔ رکشی کی کڑک کراری آواز خاموش کمرے میں اور زیادہ ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ اس نے جس لب و لہجے میں جو جملہ کہا، اس کے بعد عمر کی تیوڑی لازمی چڑھنی تھی۔ اس کا حوریہ کو یقین تھا۔ سیم، میری فیلنگز بھی یہی کہتی ہیں آپ کے بارے میں۔ عمر نے بظاہر تحمل کا مظاہرہ کیا تھا۔ مجھے آپ کے اوپینین کی ضرورت نہیں، یہاں موجود سب پروفیسرز میری قابلیت جاننے کے لیے موجود ہیں۔ مجھے آپ کی ججمنٹ نہیں چاہیے۔ میں بھی یہاں منہ اٹھا کر نہیں آ گیا ہوں، باقاعدہ آپ کے پرنسپل اور پروفیسرز کی فرمائش پہ آیا ہوں، اور کچھ جانتا ہوں تبھی ہی بلایا گیا ہوں، ورنہ مجھے بھی شوق نہیں اپنی قابلیت کے جھنڈے آپ جیسوں کے سامنے گاڑنے کا۔ عمر کے ماتھے کی رگ پھولی ہوئی تھی۔ حوریہ جانتی تھی وہ جب غصے میں ہوتا تو یہ رگ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر بھی عمر ضبط سے کام لے رہا تھا۔ اپنے لفظوں سے ہٹ کر اس کا لہجہ سخت نہیں تھا۔ مجھ جیسوں سے آپ کا کیا مطلب؟ اس کے برعکس رکشی تہذیب و تمیز کے دائرے سے نکل کر بھڑکی تھی۔ چپ ہو جاؤ، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ خود کو دیکھ آئی تھی شیشے میں کیا؟ راجدہ نے طبی آواز میں اس کا میٹر ٹھیک کرنا چاہا، مگر وہ اس کا ہاتھ جھٹکتی کھڑی ہو گئی۔ میں خود آپ جیسوں سے داپڑ ہوں، جنہیں لڑکیوں سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ یہاں سے پتہ لگتا ہے تھرڈ کلاس نیچر کیا ہوتی ہے۔ کہنے کے بعد رکشی بیگ فائل اٹھاتی اپنے میلے رنگ کی چادر اڑاتی کلاس سے باہر چلی گئی۔ عمر ہونٹ بیچے، آنکھوں میں شدید ناگواری اور ناراضی بھرے وہیں دیکھتا رہا جہاں سے وہ اٹھ گئی تھی۔ سب کلاس کے چہرے مجرمانہ ہو رہے تھے۔ سر، آپ محسوس نہ کریں، یہ پوری کریک ہے، بعد میں خود ہی آپ سے معافی مانگنے آ جائے گی۔ راجدہ نے ہی ہمت کی عمر کو کلاس میں واپس حاضر کرنے کی۔ وہ گہرا سانس کھینچتا بنا کوئی رد عمل دکھائے لیکچر دینے لگا۔ اس دوران حوریہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، صبح عمر کا فاریہ اور ختیجہ کو دیکھنا اسے برا لگا، یا پھر بھری بھری کلاس میں رکشی نے نہایت بدتمیزی سے عمر کی بے عزتی کی وہ حوریہ کے دل پر جا لگی، اور اب عمر کا غیر معمولی سنجیدہ ہونا اور آنکھوں سے جھانکتی دکھ کی کیفیت بھی اسے کھٹک رہی تھی۔ یہی نہیں، لیکچر ختم ہونے کے بعد جب وہ چاروں باہر کوریڈور میں کھڑی تھی، اس کا رکشی سے بات کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ رکشی نے جتنی بار اس سے مخاطب ہونے کی کوشش کی، اس نے اتنی ہی بار اسے نظر انداز کیا۔ کتاب سے رٹنے میں اسے کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا تھا، مگر جب آئینے کے سامنے کل کی پریزنٹیشن کے لیے پریکٹس کرنے کھڑی ہوتی، یاد کیا سب بھول جاتا۔ کیا مصیبت ہے؟ بلاخر ہمت جواب دے گئی۔ سچ مچ کرونا آنے لگا۔ پہلے سیمسٹر میں اس کو پریزنٹیشن دینے کا تجربہ نہیں ہوا تھا، بلکہ پوری کلاس میں سے صرف ایک رکشی اور دوسرا جنید نے ایک ہی مضمون پر دی تھی، اور اب دوسرے سیمسٹر میں جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ مصادق سب سے پہلے کا نعرہ لگا کر عمر نے پریزنٹیشن لینے کا نہ صرف شوشہ چھوڑا بلکہ اعلانیہ چند اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ اس کا نام بھی سلیکٹ کر لیا۔ میں نے نہیں دینی کوئی پریزنٹیشن، آیا بڑا کہیں کا استاد، ابھی تک کسی اور نے لی ہے تو اس کو شوق چڑھ گیا۔ خود سے عہد باندھنے کے بعد اس نے وال کلاک پر سرسری نظر دوڑائی۔ ابھی صرف 10 بجے تھے، یعنی وہ جاگ رہا ہوگا۔ بتا آتی ہوں، میں نے نہیں دینی، جو چاہو کر لو۔ مصمم ارادہ کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے سے نکل کر موبی کے کمرے تک آئی۔ دروازہ کھول کر جھانکا، موبی کتابوں میں سر دیے بیٹھا تھا۔ چوکیداری کر رہی ہے میری؟ اسے دیکھتے ہی پوچھا۔ تمہارے گرو کہاں ہے؟ اس کا اشارہ سمجھ کر موبی مسکرایا۔ اپنے کمرے میں ہوں گے۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹ آئی۔ بیچارہ، لگتا ہے رکشی کی زبانی وار بڑی زور کے لگے ہیں، سوگ منا رہا ہوگا۔
عمر کے پورشن تک وہ یہی سوچتی گئی۔ وہاں لائٹس آن تھی، تایا تائی یقیناً سو چکے تھے، دونوں کو پھر تہجد کے لیے جاگنا ہوتا تھا۔ اس نے پہلے زویا کے کمرے میں جھانکی ماری، وہ بیڈ پر دراز کوئی انگلش ناول ہمراہ ڈکشنری کے پڑھ رہی تھی۔ اب آئی ہو؟ مہندی اتر گئی تمہاری؟ دروازے میں سے جھانکتے اس کے سر کو دیکھ کر وہ بھنائی۔ میں نے لگائی ہی نہیں تھی، وہ دانت نکوس کر بولی۔ اب الٹے پیروں واپس جاؤ، میرا نہیں موڈ فلم دیکھنے کا۔ اس نے رنبیر کپور کی نئی فلم منگوائی تھی آج، اور بلا مبالغہ حوریہ کو بلانے کے لیے 60 تو میسج کیے تھے اکٹھے دیکھنے کے لیے، اور اس کا ایک جواب ویٹ تن من جلا گیا تھا۔ پرنس ولیم کی لگتی سلگتی نہ ہو تو اب آ گئی تھی جب اس کے موڈ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ میں عمر سے ملنے آئی ہوں، مل لوں، واپس آ کر تمہارا علاج کرتی ہوں۔ تم میرے بھائی سے رات کے اندھیرے میں ہی ملنے کیوں آتی ہو؟ زویا کے ابرو اچکا کر پوچھنے کی دیر تھی، وہ پلٹتے پلٹتے رک گئی، کیونکہ دن میں ڈورے ڈالنے کے لیے وہ ملتا نہیں۔ دانت پیس کر وہ تنزیہ بولی تھی۔ زویا مزے سے ہنسنے لگی۔ مجھے اپنے امی بابا کو بتانا پڑے گا، لڑکی بے حیا ہوتی جا رہی ہے۔ سنبھال کر رکھو اپنے اس نگینے کو، میں ایسوں کو منہ بھی نہ لگاؤں۔ زویا کا مذاق اڑاتا انداز اس کی شان پہ حملہ تھا۔ پتہ ہے، منہ لگانے کے لیے تمہیں کرم حسین جیسے ملتے ہیں۔ زویا کو اس کے سبھی کلاس فیلوز کی بابت خبر تھی، کیونکہ گھر میں ایک زویا ہی تھی جسے کالج کے قصے وہ سناتی تھی۔ میں آ کے تمہارا علاج کرتی ہوں ذرا۔ منہ پہ ہاتھ پھیرتی دھاڑ سے دروازہ بند کرتی وہ وہاں سے ہٹی۔ تم جاگ رہے ہو؟ دروازے سے جھانک کر دیکھا، عمر لیپ ٹاپ پہ مصروف تھا، یعنی واقعی جاگ رہا تھا، لیکن مدعا بیان کرنے کے لیے کوئی ابتدائیہ تو چاہیے تھا، سو وہ خواہ بولی تھی۔ انداز ایسا تھا جیسے تسلی چاہ رہی ہو۔ عمر نے چونک کر پہلے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر تم جاگ رہے ہو پہ دھیان گیا تو کھل کر مسکرایا۔ آنکھوں میں شوخی ہی نہیں، چمک بھی آبسی تھی۔ سویا یا جاگا جو تم سمجھو۔ وہ اندر آ گئی تھی، عمر کی پوری توجہ اب اس پر تھی۔ میں تم سے یہ کہنے آئی ہوں، میں بالکل بھی پریزنٹیشن نہیں دوں گی، سن لو۔ لہجے کو خاصا دبنگ بنا کر اپنے تئیں اس نے پہلے ہی وار میں عمر کو چت کرنا چاہا۔ سن لیا، اور یہ کہ تمہارا میرے تائے کا بیٹا اور ایک ہی گھر میں رہنے کا کیا فائدہ ہوا بھلا؟ عمر کی مسکراہٹ اور اس کی نظروں کے دلچسپ ارتکاز سے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتی وہ مزید کڑے لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ہمارے بیچ فائدے نقصان کی بات ہی نہیں ہوئی کبھی؟ میں کہہ رہی ہوں نا، کھٹاک سے اس نے کہا تھا۔ اب یہ لفظ ناچار کہنا پڑا۔ عمر نے مسکراہٹ چھپانے کی خاطر سر جھکا لیا۔ جب ہم دونوں کالج میں غیر ہیں تو فائدہ نقصان بھی بیکار۔ دیکھو، دل تو چاہا نرکھرا دبا دے اس گدھے کا، مگر مجبوری کے ہاتھوں برداشت کر گئی کہ اسے باپ بنانا پڑ رہا تھا۔ اخلاقیات کا تقاضا ہے، تم پھر سے رشتہ دار ہونے کی فیور دو مجھے۔ یہ تو غیر اخلاقی سبق ہوا۔ عمر اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا، بظاہر سنجیدگی دکھائی مگر آنکھوں میں شرارت رقصہ تھی۔ آج تم اپنا فائدہ مانگنے آئی ہو، کل کہو گی تمہاری فرینڈز کے بھی کام آؤں تو سویٹ ہارٹ، یہ میری پروفیشنل ذمہ داری کے خلاف ہے۔ میں صرف اپنی بات کر رہی ہوں۔ تم بے بسی کا مقام تھا، وہ اس کے سامنے ضرورت مند بنی کھڑی تھی۔ ایک شرط پہ، مجھے سب کو بتانے دو تم میری کیا ہو۔ عمر ہز اٹھا رہا تھا مگر اس کی برداشت حد پار کر چکی تھی۔ تم ایک نمبر کے گھٹیا اور خبیث ہو۔ رکشی نے ٹھیک تمہاری دھنائی کی۔ اس کی زبان کے جوہر کھلنے لگے۔ دھنائی؟ عمر کو اچنبھا ہوا۔ تم ہو ہی اس قابل، تمہیں میں شریف برداشت نہیں ہو رہی تھی نا؟ غصے کی انتہا تھی کہ جملے کچھ کے کچھ بن گئے۔ عمر نے پورے منہ پہ ہاتھ پھیر کر گویا کہا دبایا۔ تم جیسے کے لیے رکشی جیسی زبان ہی ٹھیک رہتی ہے۔ اللہ کرے وہ روز تمہارا غرور ٹھکانے لگائے، اور اللہ کرے تمہاری بیوی بھی بنے۔ کہہ کر وہ جیسے ہی جانے کے لیے پلٹی، عمر نے اس کا بازو پکڑ کر واپس اپنے سامنے کیا۔ تھوڑا سا مجھے بھی سنتی جاؤ۔ وہ اس کے بالکل قریب کھڑا تھا مگر غصے نے ایسے حواس سلب کیے ہوئے تھے کہ اس پر یہ نزدیکیاں بھی کچھ اچھا کچھ سچا منکشف کرنے میں ناکام رہی۔ تم اس رنگ میں پتہ ہے کیسی لگ رہی ہو؟ حوریہ کو اب جا کے عمر کی ذہنی حالت کے ساتھ ساتھ فضا بھی ناسازگار محسوس ہوئی۔ اس نے سانس روک لی۔ عمر نہ جانے کیا کہنے والا تھا یا پتہ نہیں کیا کرنے والا تھا۔ فلموں میں تو ایسی صورتحال کے وقت ہیروئن کے ہاتھ کوئی گلدان کوئی گلاس آ جاتا ہے، مگر یہاں دونوں چیزیں پہنچ سے دور تھیں۔ کوئی بات نہیں،
ناخن بڑے ہیں، نوچ لوں گی یا گردن دبا دوں گی، بھلے اکلوتا ہو، میری عزت سے بڑھ کے نہیں۔ فانٹا کی بوتل۔ اس کی تخریبی سوچ کو عمر نے یہ کہہ کر بریک لگایا۔ اسے ایک دم سے جھٹکا لگا، یہ سننے کی بھی امید نہیں تھی۔ اور پتہ ہے میرا دل کیا کر رہا ہے؟ عمر کی آنکھوں میں ناچتی شرارت بتا رہی تھی وہ آگے بھی کچھ جھٹکا لگانے والا ہے۔ پی لوں۔ آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے اس نے کہہ کر دوسرا جھٹکا بھی دے ڈالا۔ وہ اپنی کلائی چھڑواتی عمر سے یوں ہی اڑتی ہوئی اپنے پوزیشن میں جانے سے پہلے زویا کے کمرے میں جھانک کر گرانا نہ بھولی تھی۔ تمہارا بھائی ایک نمبر کا گنڈا ہے، تم ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کے کمرے میں رات کو جانا اپنی مصیبت بلانا ہے، اور یہ جا وہ جا۔ ارے سلامت تو جا رہی ہو؟ زویا نے پیچھے سے ہانک لگائی۔ اگلی صبح پریزنٹیشن سے بچنے کا طریقہ اس نے یہ نکالا کہ چھٹی کر لی، اور کر کے پچھتائی۔ کام وام کوئی خاص ہوتے نہیں تھے، شادو جھاڑو پونچھے کا کام دونوں پورشنز میں کرتی تھی۔ بعد ازاں امی اور شادو دونوں کی سواری ایک ساتھ عمر لوگوں کے پورشن کی طرف روانہ ہوئی۔ زویا یقیناً کیمپس گئی ہوئی تھی، ورنہ حوریہ کی سواری بھی وہاں روانہ ہوتی۔ وہ بھی اپنے کالج بوریت سی بوریت تھی، خامخواہ چھٹی ماری، رہ رہ کر پچھتاوے نے ستایا۔ دادی ٹی وی پر کوئی مارننگ شو دیکھ رہی تھی۔ ان کی کمپنی میں ٹی وی دیکھنا اپنے آپ میں ایک سر درد تھا۔ اس وقت یہ سر درد گوارا لگا۔ دیکھو تو منحوس کے کپڑے بادبان پہن کر آ گئی۔ سر درد کا پہلا حملہ ہوا۔ حوریہ نے گہری سانس لے کر خود میں توانائی بھرنی چاہی۔ یہ مارننگ شوز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ دادی دیکھتی اور میزبان خواتین کے کپڑے دیکھ دیکھ کر جان بھی جلاتی۔ کبھی میزبان چھتری لپیٹے نظر آتی تو کبھی اس کے کپڑے ٹینٹ جتنے نظر آتے، کبھی پیراشوٹ تو کبھی اسے کسی لباس میں بدرو بنا ڈالتی۔ اچھا بھلا تو ہے حوریہ کو کپڑوں میں کوئی برائی نظر نہ آئی۔ کیا کرتی، دادی والی اینک اس کے پاس تھی ہی نہیں، اب ایسا سلوانے نہ چلی جانا منیرا کے پاس۔ دادی نے جیسے اس کا ارادہ جانچ کر حکم دیا، وہ بدمزہ ہو کر جو ہی اٹھی ٹیلی فون گنگنانے لگا۔ دادی نے فل فور ٹی وی کا والیوم کم کیا کہ فون کالز کسی کی بھی ہوتی، کوئی بھی اٹینڈ کرتا، دادی کا کان ضرور کھڑے ہو جاتے، دادی کان ضرور کھڑے کر لیتی۔ ہیلو، اس نے نہایت بددلی سے ریسیور کان سے لگایا۔ کمال قسمت ہے، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا، کاش تمہاری آواز سننے کو ملے۔ دوسری طرف رافع کی بھاری آواز گونجی تھی۔ السلام علیکم رافع بھائی۔ اس رات 12 بجے عمر کے ہمراہ واپس آنے کی شرمندگی تھی کہ ادب اداب بجا لائی۔ رافع ہے، میری بھی بات کرانا۔ دادی کے کان ہر خاص و عام کال پر ضرور لگے ہوتے۔ ابھی بھی اس کے منہ سے رافع کا نام سن کر کھل سی گئی۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ اس سلامتی بھیجنے کا۔ ویسے میں تم سے بہت ناراض ہوں۔ کیوں؟ اندازہ تو تھا وہ کس بات پر ناراض ہوگا، پھر بھی استفسار کیا۔ ہلکی ہلکی گھبراہٹ نے بھی آ لیا تھا۔ تمہیں میرے ساتھ 2 باتیں کرنا مشکل ہو رہا تھا اور عمر کے ساتھ آدھی رات کو چلی گئی۔ سچ ہے، ان کا بڑا نام بڑا گھر، ہم کیا ہیں؟ وہ یقیناً شرمندہ کر رہا تھا اور وہ واقعی شرمندہ ہوئی۔ سوری رافع بھائی، میرا یقین کریں، مجھے اپنے گھر کے علاوہ کہیں نیند نہیں آتی، میں بہت بے سکون ہو جاتی ہوں، یقین کریں۔ اپنا سمجھتی تو ایسا کچھ فیل نہ ہوتا۔ اچھا پھر کبھی آئی تو ضرور رہوں گی، سچی، وہ خلوص دل سے بولی۔ رافع اپنے حق بجانب محسوس ہوا۔ آئی کیا، ہم خود آپ کو لے جائیں گے اپنی خواہش سے۔ اب کے رافع کی ٹون یکسر بدلی۔ حوریہ نے بھویں سکیڑ کر غور کرنا چاہا کہ دادی آنکھڑی ہوئی۔ میری بات کراؤ، تمہاری کتھا جانے کب ختم ہو۔ رافع بھائی آپ دادی سے بات کر لیں، وہ کافی دیر سے کہہ رہی ہیں۔ یار میں نے، رافع پتہ نہیں کیا کہنے لگا تھا۔ اس نے دھیان دیے بغیر ریسیور دادی کو دبایا۔ دادی نے حسب عادت تار کو اپنی سہولت کے مطابق یہاں وہاں کر کے بڑے اطمینان سے، بڑے اہتمام سے ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا اور کئی بار کہا، پر رافع فون بند کر چکا تھا۔ ریسیور رکھ کر انہوں نے کال کٹنے کا جرم حوریہ پر عائد کر کے 1 گھنٹے تک دکھڑا رویا تھا۔ آج بڑے گھر میں خوب چہل پہل تھی۔ بریکٹ تایا لوگوں کے لیے وہ بھی تن سن بڑے کی اصطلاح استعمال کرتی تھی۔ بڑے لوگ، بڑا گھر، بڑا نام۔ اپنے لاؤنج میں بیٹھے بیٹھے جی مچلنے لگا۔ دیکھو تو صحیح کیا قصہ ہے،
امی اور دادی کسی دھواں دار بحث میں الجھی تھی۔ شام کے 5 بج چکے تھے۔ وہ انہیں ایک دوسرے کے رحم و کرم پر چھوڑتی، چپل اڑستی بڑے گھر کی طرف بھاگی۔ وہاں واقعی الگ سما تھا۔ ہائے میں صدقے! بڑی آپا اس پر نظر پڑتے ہی چہکی۔ اس نے آنکھیں سکوڑ لی۔ یوں تو 8 بہنوں پر مشتمل یہ شادی شدہ پلٹن جب جب مہکے آتی رونق ہو جاتی، شادی کے فنکشن کا گمان ہونے لگتا، مگر اس وقت کی خاص بات سب نے تیاری بھی یوں کر رکھی تھی گویا شادی پر آئی ہوں یا جا رہی ہوں، اور سب کے بچے بھی ساتھ تھے۔ بڑی آپا کی شادی شدہ بیٹی اپنی نومولود بیٹی کے ساتھ، تو چھوٹی آپا کا شادی شدہ بیٹا اپنے نوخیز دلہن کے ساتھ موجود تھا۔ عمر کی بڑی آپاؤں کے بچے عمر سے بڑے یا اس جتنے تھے۔ کیا ہوا؟ پہچانے نہیں جا رہے؟ چھوٹی آپا بالکل دلہن لگ رہی تھی۔ پہلے کہا پھر آ کر اسے بھینچ بھی لیا۔ وہ کہاں تیار تھی، اس التفات کے لیے بری طرح سے بوکھلا گئی۔ پھر تو جیسے دوڑ لگ گئی، کسی نے چوما، کسی نے گلے لگایا، کسی نے بلائیں لی۔ محبت کی اس افراد نے حوریہ کو بدحواس کر دیا۔ آخر میں تائی اپنے کمرے سے برآمد ہوئی، سجی سنوری اور خامخواہ کھلکھلاتی۔ ارے میری حور آئی ہے! اس پر نظر پڑنے کی دیر تھی، بڑی آپا سے بھی زیادہ زوردار نعرہ لگایا اور آ کر اس سے لپٹ گئی۔ تائی امی ہمیشہ بہت پیار سے ہی ملتی تھی، مگر آج کا اظہار شفقت کسی اور نوعیت کا تھا۔ حوریہ کی سراسیمگی تو چند ہو گئی۔ تائی نے تا دیر اسے لپٹائے رکھا، پھر الگ ہوئی تو چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر نم آنکھوں کے ساتھ اس پیار و محبت سے دیکھتی رہی کہ کیا ہی کبھی امی نے اسے دیکھا ہوگا۔ آخری مظاہرہ تائی نے اس کے ماتھے پر بہت لمبا چوڑا بوسہ لینے کا کیا۔ وہ بے ساختہ جی پی کہ سب کی توجہ اس پر تھی۔ تائی کی لپسٹک اس کی پیشانی سے عمر کی بھانجی ویرا نے صاف کی۔ بس عمر کے ہم عمر بھانجے شاز نے شریر سوالیہ نظریں حاضرین پر ڈالی۔ پوری نفری نے اس پیریڈ میں حصہ لیا یا کوئی باقی ہے؟ زویا، وہاں بچوں نے اعلانیہ بتایا۔ عمر بھی۔ شادی شدہ بھانجے معید نے شارب کو دیکھ کر نہ صرف آنکھ ماری بلکہ حوریہ کو دیکھ کر قہقہہ بھی لگایا۔ حوریہ کو بات کی تفصیل تو کیا خلاصہ بھی نہیں پتا تھا، مگر پھر بھی معید کو آنکھ مارتے دیکھ کر وہ بری طرح سے سرخ پڑ گئی۔ میں زویا سے مل لوں؟ بہتر سمجھا یہاں سے غائب ہوا جائے۔ کچن میں جانے لگی۔ بڑی آپا نے پیار سے مطلع کیا، وہ بھی ہنستے ہوئے۔ زویا اپنے کمرے میں ہے۔ وہ جی ہی جی میں سب کے کریک ہو جانے پر ٹہلتی زویا کے کمرے میں آئی۔ وہاں وہ بھی اپنا نیا جدید تراش خراش کا سوٹ پہنے آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آہا، آپ آ گئی! زویا نے بھی باقی نفری کی طرح پیروی کی، یعنی فرتے جوش سے اس کو گلے لگا لیا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بے طرح جھنجھلائی۔ زویا قہقہہ لگاتی پھر سے آئینے میں گم ہو گئی۔ تب کے سب پاگل ہو گئے ہیں۔ یہاں تک حوریہ ناگواری سے بڑبڑائی۔ کہیں جا رہے ہو شادی وادی پہ؟ نہیں، ہم تو آ رہے ہیں، زویا نے کہا اور گڑبڑائی بھی۔ آ رہے ہیں کیا مطلب؟ حوریہ کو لگا ابھی وہ بھی پاگل ہو جائے گی۔ مطلب ہم اپنے اکلوتے لاڈلے بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں۔ زویا نے جیسے سب کے پاگل پن کی وجہ بتا دی، جو حوریہ کو کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا کی مصادق لگی۔ سب کے تیور اور پیار دے کر لگ تو ایسے رہا تھا جیسے کارنامہ اس سے سرزد ہوا ہو اور یہاں اصل ہیرو عمر صاحب نکلے۔ ماشاءاللہ کاکا جوان ہو گیا۔ ویسے کس کی قسمت پھوٹ رہی ہے؟ ساتھ آ کے دیکھ لو، ہم بس روانہ ہونے والے ہیں۔ زویا بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ کیوں؟ لڑکی ڈھونڈتے وقت ساتھ لے گئی تھی جو اب شہیدوں میں نام لکھوا رہی ہو؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ گو ہوئی زویا جی کھول کر ہنسی تھی۔ میری جان، لڑکی بھی بھائی نے خود ڈھونڈی، خود پسند کی، ہمیں مارچ پاسٹ نہیں کرنا پڑا۔ ہاں، اس کا منہ کھل گیا۔ 9 بہنوں کے اکلوتے بھائی نے خود سے لڑکی پسند کر لی؟ تم لوگوں کو اہمیت ہی نہیں دی۔ بہنوں کے کئی ارمان، کوئی خواب ہوتے ہیں، میں تو موبی کو ایسا کبھی نہ کرنے دوں۔ بھائی کی زندگی کا فیصلہ ہے، ہم کیوں روڑے اٹکائیں؟ اور شکر ہے انہیں وہ لڑکی پسند آئی جسے ہم سب بھابھی کے روپ میں دیکھ رہے تھے، یعنی ہمارے ارمانوں اور خوابوں کا جنازہ نہیں نکلا۔ حوریہ منہ بنا کر سنتی رہی۔ اس کے دماغ میں عمر کی راشدہ سے ہوئی باتیں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں کس بیچاری پہ برا وقت آیا ہے۔ زویا نے دانت پھر سے
زویا کے دانت پھر سے نکلنے لگے۔ ویسے تمہارے بھائی کے ساتھ جچتی رکشی ہے، تمہارے منہ میں کھاک دفعہ دور۔ زویا نے کس کے ہوریا کو جھاپڑ لگایا۔ میرے بھائی نے ایسے بھی گناہ نہیں کیے، وہ آپشن تم موبی کے لیے مانگ لینا، 3-4 سال بعد موبی اس کے جتنا لگنے لگے گا۔ اور قبل اس کے کہ وہ زویا کا منہ توڑ جواب دیتی، باہر سے آوازیں پڑنے لگی۔ زونی، دیر ہو رہی ہے، باہر نکلو دونوں، میں جاتی ہوں۔